अभी तो हम स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में। कुछ लोग और कनेक्ट हो जाए। इन द मीनवाइल मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ तुम लोगों के साथ। अच्छा, अभी भी आ रहे हैं कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता, मेरे ख्याल से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। हो जाएंगे। दो 2-4 मिनट हम और देखते हैं, फिर उसके बाद शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक हो जाएगा आप लोगों का आवरली जो है, नेक्स्ट वीक इसी जो क्लास टाइमिंग में। तो आज तक हम जितना भी कोर्स कवर करा देंगे वो सब आएगा आवरली में। अच्छा, और बीच में अगर आवाज़ चली जाए तो फिर आप काइंडली हैंड रेज करके मुझे बता देना, क्योंकि बाकी नोटिफिकेशंस की आवाज़ें मैंने म्यूट की हुई हैं सिवाय इसके। आवाज़ नहीं है। आवाज़ औरों को तो आ रही है, तुमको नहीं आ रही। अम्माद, अपना वो चेक करो, म्यूट पे तो नहीं हो तुम कहीं। बाकियों को आ रही है आवाज़ मेरी? हाँ, बाकियों को आ रही है। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ ज़रा जल्दी से, उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं। स्क्रीन शिप शेयर हो तो आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको स्क्रीन भी क्लियर है, नज़र आ रही है। ठीक है। आप लोगों को मैंने एक असाइनमेंट भी दिया हुआ था, शायद आपको याद हो, लास्ट टॉपिक जो था। अगर आप में से जिसने भी लास्ट क्लास अटेम्प्ट की थी, मैंने आपसे कहा था कि एक डॉक्यूमेंट बना के उसका हैश एल्गोरिथम यूज करना है, SHA और MD5 दोनों से। उस डॉक्यूमेंट का, यानी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, उसका आपने हैश लेना है, और एक MD5 को यूज करते हुए और SHA1 को यूज करते हुए। ठीक है, जिन्होंने लास्ट फिजिकल क्लास नहीं ली थी तो वो आज बिल्कुल खामोश होकर बैठेंगे, क्योंकि ज़ाहिर उन्हें एक लफ्ज़ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अगर आप क्लासें मिस करेंगे तो भाई देयर इज नथिंग मच वी कैन डू। ठीक है, तो उस पे फिर मैंने एक असाइनमेंट भी दिया था। और हमारा जो टॉपिक लास्ट चल रहा था वो वो ये था, और असाइनमेंट भी यही था, ये मैंने ओपन किया हुआ है ना, डेटा इंटेग्रिटी। और डेटा इंटेग्रिटी में हमने पढ़ा था हैश फंक्शन। जिस तरह इंक्रिप्शन में, कॉन्फिडेंशियलिटी में आप इंक्रिप्शन करते हैं मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स को यूज करते हुए, इसी तरह इंटेग्रिटी मेक श्योर करने के लिए आपको हैश फंक्शन यूज करना पड़ता है। ठीक है,
تو آ جاتے ہیں ہم تھوڑا سا اپنا ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، اور آج کے ہمارے دو ٹاپک ہیں، ایک تو چھوٹا سا ٹاپک ہے لیکن ایک دوسرا کافی بڑا ٹاپک ہے. اور تو ایک دفعہ ذرا مجھے کائنڈلی بتا دیں کہ آپ کو آواز کلیئر ہے، تاکہ پھر ہم اس پہ شروع ہو جائیں آگے. تو چیٹ پہ آپ دو چار لوگ مجھے بتا دیں کہ آپ کو آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہم کر ہی رہے تھے کہ جیسے فار ایگزامپل ہمارے پاس جو ہے وہ ایک کمپیوٹر ہے، کوئی سا بھی کمپیوٹر ہو سکتا ہے وہ. ٹھیک ہے. اور یعنی ایک سینڈر ہے اور ایک ریسیور ہے، یہ رہا کمپیوٹر. ٹھیک. اور ایک جو سرور کہیں مشین رکھی ہوئی ہے، یعنی دوسری بھی ایک مشین ہے، دوسرا بھی ایک کوئی کمپیوٹر ہے، اور ڈیٹا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو یعنی ڈیٹا یوں بھی جا رہا ہے. یہ تو غلط ہو گیا، یہ والا نہیں یوز کرنا تھا، یہ والا کرنا تھا. تو ڈیٹا یوں بھی جا رہا ہے، اور ڈیٹا جو ہے وہ یوں بھی آ رہا ہے. ٹھیک. یہ ایک عام کلائنٹ کمپیوٹر بھی ہو سکتا ہے، کہ جیسے آپ کا اور میرا کمپیوٹر ہے. یہ کوئی ایک سرور ہو سکتا ہے، جیسے کوئی ویب سرور بھی ہو سکتا ہے، کوئی abc.com یا facebook.com یا amazon.com، کوئی بھی ویب سائٹ بھی ہو سکتی ہے یہ. ٹھیک ہے. تو دو کمپیوٹرز اگر آپ اس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، تو ایک وقت میں ایک سینڈر ہوتا ہے، ایک ریسیور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک ہی کمیونیکیشن یا ایک ہی کنیکٹیوٹی میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ کبھی آپ سینڈر بنے ہوئے ہوں، کبھی یہ سینڈر بنا ہوا ہو، اور آپ ریسیور بنے ہوئے ہوں. مثلا مثال کے طور پہ اگر آپ کسی ایسی ویب سائٹ پہ ایکسس کر رہے ہیں کہ جس پہ آپ کو لاگ ان ہونا پڑ رہا ہے، جیسے facebook.com ہے، تو آپ اپنا پاسورڈ اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے یہاں پاسورڈ ٹائپ کرتے ہیں، تو وہ پاسورڈ اس ویب سائٹ پہ یہاں سے ادھر جا رہا ہوتا ہے. اس وقت آپ سینڈر بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ اپنا ڈیٹا سینڈ کر رہے ہیں. یا آپ امیزون پہ لاگ ان ہیں، تو آپ اپنا ڈیٹا سینڈ کر رہے ہیں، لاگ ان ہوئے تاکہ آپ کوئی بک خرید سکے. جب آپ بک کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو پھر یہ سینڈر بن جائے گا، ظاہر ہے، کیونکہ اب یہ بک آپ کو سینڈ کر رہا ہوگا، اور آپ ریسیور بن جائیں گے. تو ایک کنیکٹیوٹی میں سینڈر اور ریسیور بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے ابھی تک یہ دیکھا تھا کہ اگر آپ کے پاس کہ جب بھی آپ کو ڈیٹا سینڈ کر رہے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کا میسج جو ہے وہ اوریجنل ٹیکسٹ ایم، ایم کا مطلب میسج، وہ فار ایگزامپل آپ نے ٹائپ کیا 1 2 3 4. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی اوریجنل میسج ہے. ٹھیک ہے. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ میسج بیچ والا جو شخص ہے وہ نہ سن سکے. کون؟ جو بیچ میں ہیکر بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو نہ دیکھ سکے. یہ والا بیچ والا شخص یہ اس کو نہ دیکھ سکے. نہ دیکھنے سے مطلب یہ ہے کہ یہ بیچ میں سے انکرپٹ ہو کے جائے. تو انکرپٹ ہونے کا مطلب ہے کہ بھئی جب اس کمپیوٹر سے یہ میسج 1 2 3 4 باہر نکلے، تو 1 2 3 4 نہ جائے، بلکہ اس کی جگہ پر کچھ اور چلا جائے. فار ایگزامپل 5 6 7 8 چلا جائے. اوریجنل میسج نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جب وہ میسج اس ریسیور کو ملے، تو ریسیور جس الگوریتھم سے اور جس ٹیکنیک سے اس نے اس کو انکرپٹ کیا تھا، جو بھی الگوریتھم لگا تھا، چاہے وہ ڈیس ہو یا اے ای ایس ہو، اسی الگوریتھم کو یوز کرتے ہوئے اس کو واپس ڈیکرپٹ کر دے، اور 1 2 3 4 جو اوریجنل میسج ہے وہ واپس مل جائے. ٹھیک ہے. تو اوریجنل میسج یہاں سے نکلا، سائفر ٹیکسٹ میں چینج ہوا تھا، اور پھر ریسیور کے پاس اوریجنل میسج واپس ڈیکرپٹ ہو گیا. اس پروسیس کو انکرپشن کہتے ہیں. یہ ہم نے پڑھا تھا. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ڈیٹا جو ہے وہ اوریجنل فارم میں نہ جائے، بلکہ بگڑی ہوئی فارم میں جائے. لیکن ساتھ میں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بے شک یہ جو بیچ والا ہیکر ہے، یہ اس کو ریڈ اگر کرے گا بھی تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ اوریجنل میسج تو 1 2 3 4 تھا، یعنی آپ کا پاسورڈ تو کچھ اور تھا، گیا کچھ اور ہے. وہاں جا کے پھر دوبارہ واپس اوریجنل بن گیا.
تو بیچ والے کو آپ نے ایک طرح سے دھوکہ دے دیا، انکرپٹ کر کے چیز بھیجی ہے، لیکن بیچ والا آپ سے بدلہ تو لے سکتا ہے. وہ یہ کر سکتا ہے کہ ان کا آرڈر بدل دے، وہ اس کو بدل کے 8765 بھی تو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ریڈ نہیں کر پا رہا، یعنی ریڈ کر بھی رہا ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور کیونکہ اوریجنل چیز نہیں ہے یہ، لیکن اسی سائفر ٹیکسٹ کو بدل تو سکتا ہے ان کی بٹس کو آگے پیچھے کر کے. تو اس سے کیا ہوگا کہ جب یہ، کیونکہ سائفر ٹیکسٹ تو یہ بنا تھا، جب یہ یہاں پہنچے گا تو اسی الگورتھم سے واپس ڈی کرپٹ ہو کے اوریجنل آئے گا، لیکن جب یہ اس نے بدل دیا بیچ والے نے، تو پھر اب ریسیور کے پاس کیا چیز پہنچے گی؟ یہ والی چیز پہنچے گی 8765. اور جب اسی الگورتھم اور اسی چابی سے وہ اس کو انلاک کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ نہیں ہوگا. جب نہیں ہوگا تو رانگ پاسورڈ کی آپ کو میسج مل جائے گا، یا اگر کریڈٹ کارڈ وہ تھا تو اس کا ڈکلائن ہو جائے گا. تو یعنی انکرپٹڈ ٹیکسٹ کو بھی یہ بیچ والا بدل سکتا ہے، یہ ہمارا پوائنٹ تھا. تو ہم نے، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح میک شور کیا جائے کہ جو ڈیٹا ریسیور کو یہ کیسے پتہ چل جائے فوراً کہ جو ڈیٹا سینڈر نے بھیجا ہے بیچ میں اس کو کسی نے نہیں تبدیل کیا، یعنی جو ڈیٹا ملا ہے وہ ایز اٹ از مل گیا اس کو. یعنی اگر یہاں سے 1 2 3 4 سینڈ ہوا، اس نے اگر 1 2 3 4 سینڈ کیا تو ریسیور کو بھی 1 2 3 4 پورا کا پورا صحیح ملنا چاہیے، بیچ میں کسی نے اس کو تبدیل نہ کیا ہو اور اپنی کوئی چیز نہ انسرٹ کی ہے اس میں. اس چیز کو ہم انٹیگریٹی کہتے ہیں. لاسٹ کلاس میں ہم نے انٹیگریٹی بھی پڑھی تھی. ٹھیک ہے، یعنی اس کو ہم نے انٹیگریٹی کہا تھا. انٹیگریٹی ٹھیک ہے. انٹیگریٹی کا مطلب ہے کہ جو چیز سینڈ کی ہے ایز اٹ از یہاں مل جائے. کیسے پروو ہوگا یہ؟ ریسیور کو کیسے پتا چلے گا کہ بھئی اب فار ایگزامپل آپ کے پاس، آپ نے جیسے اپنے آپ امیزون پہ لاگ ان ہوئے، لیٹ سپوز کہ یہ amazon.com ہے. کون؟ ای سرور، یہ amazon.com ہے یہ. ٹھیک ہے، اور اب امیزون پہ کیا چیزیں ملتی ہیں؟ بکس بھی ملتی ہیں، ہر چیز ملتی ہے، آپ چیز جا کے خریدتے ہیں وہاں پر. یہ amazon.com ہے. آپ یہاں سے آپ نے ایکسس کیا اس ویب سائٹ کو، تو جو بھی آپ نے اگر لاگ ان کرنا تھا تو لاگ ان کیا، تو ایک وقت میں تو آپ اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے لیپ ٹاپ پہ، تو آپ نے amazon.com پہ لاگ ان کیا جا کر. اگر کوئی آپ نے لاگ ان بنایا ہوا ہے، یوزر نیم پاسورڈ وغیرہ، تو اس وقت آپ سینڈر تھے کہ جب آپ اپنا پاسورڈ بھیج رہے تھے ادھر. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے یہاں پر سے بک خریدی، تو اب آپ وہ بک ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اب سینڈر یہ بن جائے گا، ریسیور یہ ہو جائے گا. تو بک یہاں سے آپ طرف کو آئے گی. فار ایگزامپل آپ نے ایک بک خریدی جو کہ کوئی سی بھی بک تھی، ٹیکسٹ بک تھی کسی چیز کی، کسی فیلڈ کی، اور اس کے 1000 پیجز تھے. ٹھیک ہے، 1000 پیجز کی ایک بک تھی. اب 1000 پیجز کی کافی موٹی چوڑی بک ہوتی ہے، PDF کی فارم میں سمجھ لیں آپ. اب یہ بک جب یہاں سے ادھر ٹرانسفر ہو رہی تھی، ادھر سے ادھر آ رہی تھی اس طرف کو، تو بیچ میں یہ بھائی سب جو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اگر اس کو، یعنی 1000 پیجز کی بک ہے، آپ جس فارم میں بھی اس کو بھیجیں، چاہے پلین ٹیکسٹ میں بھیجیں یا انکرپٹڈ فارم میں بھیجیں، میں نے آپ سے کہا کہ یہ بیچ والا بدل تو سکتا ہے، ماڈیفائی کر سکتا ہے. تو ریسیور یہ ہے، اس کو کیسے پتا چلے گا کہ جو بک مجھے ریسیو ہوئی ہے، یعنی جو بک مجھے ملی ہے وہ وہی بک ہے 1000 پیجز والی؟ یہ بک جو مجھے ملی ہے یہ یہی بک ہے جو یہاں سے چلی تھی؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بیچ والے نے اس بک میں بیچ کے کوئی 10 15 پیجز میں اپنی کہانیاں ڈال دی ہوں. اگر کوئی لٹریچر ہے یا کچھ بھی ہے، تو بیچ والے نے کیا کیا کہ اس 1000 پیجز کی بک میں بیچ کے چند پیجز میں اس نے اپنی سٹوریاں ڈال دی. اس کو کیسے پتا چلے گا کہ یار جو چیز میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے وہ مجھے پورے راستے میں کسی نے اس کو ماڈیفائی نہیں کیا،
اور جو میں نے ڈاؤن لوڈ کے لیے کہا تھا، جو بک یہاں پڑی تھی امیزون پہ، وہی مجھے پوری کی پوری ملی ہے. کیونکہ اس نے تو اس بیچ والے نے کیا کہ 10 پیج نکالے اور 10 پیج اپنے ڈال دیے، اپنے عقائد ڈال دیے اس نے، یا اپنی تھیوریز ڈال دی، اور اوریجنل بک کو خراب کر دیا. اس کو کیسے پتا چلے گا؟ یہ اس کو پتا چل جانا چاہیے کہ بھئی جیسی کچھ تبدیلی ہوئی ہے یہ اس کو ریجیکٹ کر دے کہ بھئی یہ تو وہ بک نہیں ہے جو میں نے آرڈر کی تھی. تو کیا ہم نے سیکھا تھا لاسٹ کلاس میں کہ اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ جو سینڈر ہوتا ہے، یعنی یہ سینڈر یہ ہے، یہ سینڈر ہے، یہ والا بک بے شک پلین ٹیکسٹ میں جائے، ضروری نہیں کہ آپ اس کو انکرپٹ کریں، کیونکہ آپ خامخواہ انکرپشن پہ کیوں پیسے ضائع کر رہے ہیں. اصل آپ کا کنسرن یہ ہے کہ جو بک میں نے یہاں سے سینڈ کی ہے اس کو، یہ اس کو ایز اٹ از پوری کی پوری مل جائے، اس میں کوئی بھی موڈیفیکیشن نہ ہو. اور اگر کوئی بیچ میں اس کو ماڈیفائی کرتا بھی ہے تو پھر وہ وائڈ ہو جائے. وائڈ کا مطلب ہے کہ اس کو پتہ چل جائے فوراً کہ یار بیچ میں یہ تبدیلی آئی ہے. تو کیا پروسیس تھا کہ جو بھی اوریجنل ٹیکسٹ ہے، یعنی جو بھی بک ہے، سینڈر کیا کرتا ہے کہ بک، یعنی جو بھی ٹیکسٹ ڈاکیومنٹ ہے یا جو بھی آپ کی آڈیو فائل ہے، ویڈیو فائل ہے، کچھ بھی ہے، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے نا. آپ کچھ آڈیو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ کچھ ویڈیو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. وہ فائل اچھی خاصی بڑی بھی ہو سکتی ہے، وہ فائل جی بیز میں بھی ہو سکتی ہے. تو آپ خواہ اس کو مطلب پبلک کی سے انکرپٹ کر کے بھیجیں گے اور پیسے ضائع کریں گے، ٹائم بھی ویسٹ کریں گے. تو آپ نے کہا میں اس کو ایسی پلین ٹیکسٹ میں بھیج رہا ہوں، جیسی اوریجنل ہے ویسی بھیج رہا ہوں. کیونکہ اگر بیچ میں کوئی اس کو دیکھتا ہے تو دیکھ لے، مجھے اس کا کنسرن نہیں ہے. چھپاؤں تو اس وقت میں کہ جب میرا یہ کنسرن ہو کہ بھئی بیچ والا شخص اس کو ریڈ نہ کر سکے، لیکن یہ میرا کنسرن نہیں ہے ابھی. ہاں، میرا کنسرن یہ ہے کہ جتنے پیجز تھے جو میں نے لکھے تھے وہی یہاں پہنچنے چاہیے. تو آپ نے کیا کہا کہ بھئی ایک ہیش الگورتھم یوز کیا اور اس بک کے پیرالل ایک چھوٹی سی کوئی ویلیو نکال لی، یعنی اس بک کے پیرالل ہیش فنکشن کو یوز کرتے ہوئے، یعنی ہیش فنکشن یوز کیا آپ نے اور اس کا ہیش نکال لیا. کس کا؟ اس بک کا ہیش نکال لیا. جیسے فار ایگزامپل نکلا 1 2 3 4 5. اب یہ بک اور یہ ہیش ویلیو، یہ دونوں اس نے ادھر بھیج دی. ریسیور کو یہ ریسیو ہوں گی بک بھی اور ہیش بھی. ٹھیک ہے. جس الگورتھم کو یوز کرتے ہوئے ہیش نکالا، فار ایگزامپل یہ ایس ایچ، مختلف الگورتھم ہے، ایس ایچ ہے، ہم نے لاسٹ کلاس میں سب پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو جو لوگوں نے لاسٹ کلاس اٹینڈ نہیں کی ان کے لیے صرف یہ کوئی ریویو ہے، لیکن ظاہر ہے میں اس کو بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اب لاسٹ کلاس میں آپ کو ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی میں آپ کو ریویو کرا رہا ہوں بس. ٹھیک ہے. ایم ڈی 5 یا ایس ایچ اے الگورتھمز ہیں جو کہ بلٹ ان بھی ہے، ونڈوز میں ایس ایچ اے 1 بلٹ ان ہے. ٹھیک ہے. تو ہیش ویلیو اس کوئی بھی جو ڈاکیومنٹ یا کوئی بھی ٹیکسٹ یا کچھ بھی جو ڈیٹا یہاں سے ادھر جا رہا ہے یا ادھر سے ادھر آ رہا ہے، اس کے پیرالل ایک ویلیو ہے. کیونکہ 1000 پیجز میں اگر بیچ میں کوئی پیجز بدل بھی جائیں تو ریسیور کو تو نہیں پتہ لگنے والا. بے شک 1000 کے 1000 پہنچ گئے، یعنی اگر 500 MB کی فائل تھی، پوری 500 MB پہنچ گئی تو ریسیور سمجھے گا یار یہ تو پوری کی پوری مجھے فائل صحیح مل گئی ہے اس کا مطلب. لیکن اس کو یہ تو نہیں پتہ چل پائے گا کہ یار بے شک پورے کے پورے 500 MB ملے ہیں، لیکن ان 500 MB میں سے بیچ میں اس نے پیج نمبر فلاں سے فلاں تک اپنا پیج ڈالا ہوا ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا اس کو؟ یہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا کبھی بھی. تو طریقہ کیا ہوا کہ اس کے پیرالل ایک ویلیو نکالی اور یہ ویلیو اس کو بتا دی، ریسیور نے، سینڈر نے ریسیور کو بتا دی کہ بھئی میں نے اس کا ہیش نکالا ہے، یہ آیا 1 2 3 4 5، یہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں بک کے ساتھ. جب تمہیں بک ریسیو ہو جائے تو تم بھی اس بک کا اسی الگورتھم سے جو میں نے یوز کیا تھا ہیش نکال لینا. اور جب ہیش نکالو اور دونوں، یعنی تمہارا ہیش، تمہارے پاس بھی جو ہیش ویلیو ہے وہ بھی اگر وہی آ جائے 1 2 3 4 5 جو میرے پاس آئی تھی، اس کا مطلب ہے کہ اس بک کو بیچ میں کسی نے نہیں چینج کیا. کیونکہ بک کو ذرا بھی اگر اس نے چینج کیا ہوگا تو ہیش ویلیو بدل جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم نے یہاں پر دیکھا تھا ان سلائڈس میں، اور میں نے آپ کو اس کی ایگزامپل کرائی بھی تھی کلاس میں اور پھر آپ کو اسائنمنٹ دیا تھا. تو میں نے کہا تھا کہ یہ ایک ٹیکسٹ ڈاکیومنٹ میں نے ڈیسک ٹاپ پہ بنایا اور اس پہ لکھا ٹیکسٹ ڈاکیومنٹ فار IU. ٹھیک ہے. اس ڈاکیومنٹ کا پھر میں نے ایک
ونڈوز کی اپنی یوٹیلیٹی یوز کرتے ہوئے ہیش نکالا. یہ دیکھیں یہ طریقہ ہے. کمانڈ پرومپٹ اوپن کی تھی اور یہ کمانڈ یوز کی تھی سرٹ یوٹل. یہ ہیش نکالنے کا ایک طریقہ ہے. اور اس کمانڈ سے ایس ایچ اے 1 ہیش نکلتا ہے جو 160 بٹ کا ہوتا ہے. یعنی ایک فکس ویلیو, ڈاکیومنٹ چاہے کتنا ہی بڑا, ہیش فکس نکلتا ہے. یہ دیکھیں یہ میں نے کمانڈ یوز کی سی ای سرٹ یوٹل اسپیس ڈیش ہیش فائل, پھر اس فائل تک چلا گیا جو میں نے بنائی تھی ٹیسٹ ڈاٹ ٹی ایکس ٹی کے نام سے. ڈیسک ٹاپ پہ رکھی ہوئی تھی میں نے وہ فائل. جیسے ہی انٹر کروں گا تو یہ اس کا ہیش آ جائے گا پورا. دیکھیں E683E80. یہ کس ڈاکیومنٹ کا ہیش نکلا ہے؟ یہ اس ڈاکیومنٹ کا ہیش نکلا ہے. ٹھیک ہے, یہ پورا دیکھ سکتے ہیں آپ. اس کے بعد پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے اسی ڈاکیومنٹ میں, یہ جو ڈاکیومنٹ تھا دیکھیں آئی یو ہے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, ڈاٹ وغیرہ کچھ نہیں ہے نا. میں نے اس ڈاکیومنٹ میں ذرا سی تبدیلی کی اور چینج ذرا سا کیا کیا تھا, ایک ڈاٹ ڈال دیا بس. ٹھیک ہے, بتانا کیا مقصد یہ ہے کہ صرف ایک ڈاٹ ڈالا ہے. باقی اگر میں اس میں 2 لائنیں ایڈ کر دیتا تب تو بالکل ہی چیز بدل جاتی. میں نے صرف ایک ڈاٹ ایڈ کیا ہے. اور پھر میں نے اس ڈاکیومنٹ کا دوبارہ ہیش نکالا. تو دیکھیں پچھلا والا ہیش تھا یہ E683. اس کے بعد صرف میں نے اس ڈاکیومنٹ میں ایک ڈاٹ کا اضافہ کیا, اسی ٹیسٹ دوبارہ ہیش نکالا تو ہیش بدل گیا. اس کا مطلب ہے کہ فائل میں ذرا بھی چینج آئے گا تو ذرا سی بھی فائل چینج ہوگی یا اس کے ٹیکسٹ میں ذرا سی بھی چینجز آئیں گی تو ہیش ویلیو جو ہے وہ بھی بدل جائے گی. تو ظاہر ہے جب ہیش بدل جائے گا تو ریسیور کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یار یہ تو وہ ڈاکیومنٹ نہیں ہے جو اس نے بھیجا تھا, کیونکہ اس نے تو مجھے ساتھ میں ہیش ویلیو بھی بھیجی تھی اور وہ میچ تو نہیں کر رہی. میں نے اپنے پاس ہیش نکالا, وہ کچھ اور آ رہا ہے. اس کا مطلب بیچ والے نے اس کو بدل, یہ لکھا ہوا ہے. تو دونوں طرف سینڈر ریسیور دونوں طرف ہیش ویلیو ایک جیسی آنی چاہیے. اس سے پتہ چل جائے گا کہ بیچ میں ڈاکیومنٹ بدلا گیا ہے یا نہیں بدلا گیا. یہاں تک کوئی سوال, کوئی کوشچن ہے؟ مطلب جو لوگوں نے پچھلی کلاس اٹینڈ کی تھی ان کے لیے تو یہ ریویو تھا, لیکن جو لوگ ابھی بیٹھے ہوئے پہلی, تو انہوں نے اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. یہ مت کہنا کہ اسے سمجھ میں نہیں آیا, کیونکہ ظاہر ہے وہ اگر پچھلی کلاس نہیں لی تھی تو سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر آ جائے تو بڑی بات ہے. آ بھی سکتا ہے ویسے, کیونکہ میں نے ابھی کافی ٹائم لیا ہے اس کو دوبارہ ریویو کرانے میں. ٹھیک ہے, آگے بڑھ جاتے ہیں. تو جو بھی ڈاکیومنٹ سینڈ کرنا تھا وہ ہیش نکالا اور ہیش اور ڈاکیومنٹ ساتھ بھیج دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ہیش, یہ بک ادھر سے ادھر جاری ہوگی اور اس کے ساتھ یہ ہیش ویلیو بھی جاری ہوگی, کیونکہ یہ تو آٹومیٹڈ پروسیس ہے نا. مطلب ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ بھائی آپ نے امیزون پہ بک آرڈر کی, اس کے بعد جب بک ڈاؤن لوڈ ہونے سے پہلے آپ کو امیزون کی طرف سے کال آئی کہ بھائی دیکھو بھائی یہ ہیش ہے, ہم نے ہیش نکالا ہوا ہے, تو 1 2 3 4 5 آیا, تو جب تمہیں یہ بک مل جائے تو تم اپنا ہیش نکال لینا. ایسا تو نہیں ہوتا. یہ کام آٹومیٹک ہوتا ہے, ویب سرور بھی کرتا ہے اور براؤزر, آپ کا جو براؤزر کروم یا انٹرنیٹ ایکسپلورر جو بھی ہے وہ یہ کام آٹومیٹک کریں گے. کوئی آپ مینولی ہیش تھوڑی نکالنے بیٹھیں گے. جس چیز کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اس کا ہیش کیا آپ خود نکالتے ہیں؟ نہیں, یہ کام اس کا ہے. جو بھی براؤزر ہے یا جو ویب سرور ہے وہ ہیش نکال کے خود اس کو وہ ہیش ویلیو کے ساتھ بھیج دے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بیچ والا ہیکر اگر بک کے پیجز کو بدل سکتا ہے تو کیا اس کی ہیش ویلیو کو نہیں بدل سکتا؟ اگر یہ بک بھی ادھر جا رہی ہے, یعنی بک اور یہ ویلیو 1 2 3 4 5, اگر یہ دونوں ایک ساتھ ٹرانزٹ میں ہیں تو بیچ والا جب بک کے پیجز کو بدل سکتا ہے تو کیا اس کی ہیش ویلیو کو نہیں بدل سکتا؟ وہ بک میں اسے پیجز کو چینج کرے گا, ایک نیا ہیش نکالے گا اس کا, اور بجائے اس ہیش کو آگے فارورڈ کرنے کے وہ اپنے والے ہیش کو آگے فارورڈ کر دے گا. اس ریسیور کو تو نہیں پتہ لگے گا کہ بھئی یہ جو ہیش مجھے ملا ہے یہ اس نے بھیجا ہے یا اس نے بھیجا ہے.
यानी यानी अमेजोन ने भेजा या बीच वाले हैकर का हैश निकाला हुआ ये हैश है। तो भाई फिर इसके लिए याद रखें, बेशक ये 1000 पेज का डॉक्यूमेंट तो आप प्लेन टेक्स्ट में भेज रहे हैं, क्योंकि आपका ये कंसर्न नहीं है कि भाई मैं इसको इनक्रिप्ट करूं। लेकिन आपने जो हैश वैल्यू निकाली है, तो तरीका क्या होता है, गौर से सुनिएगा, कि प्लेन ये जाता है, यानी बुक यानी जो भी डॉक्यूमेंट है वो तो जा रहा है प्लेन टेक्स्ट में। फिर आपने यहीं पर इसकी हैश वैल्यू निकाली, आपसे मतलब ये इसका वेब सर्वर, यानी ये जो सर्वर है ये इसकी हैश वैल्यू निकालता है, और इस हैश वैल्यू को अपनी प्राइवेट की से लॉक कर देता है। ठीक है। अच्छा, प्राइवेट की से लॉक क्यों करता है? प्राइवेट की से इसको लॉक कर देता है। सिर्फ किसको? इस छोटी सी वैल्यू को, क्योंकि इसको लॉक करने में इसको टाइम नहीं लगेगा ज्यादा। तो अब ओरिजिनल टेक्स्ट जा रहा है यहाँ पर रास्ते में, ये वाला बुक जा रही है, ठीक है, और हैश वैल्यू जा रही है जो कि एक तरह से लॉक हुई हुई है, किस पे? प्राइवेट की से। ये लॉक हुई हुई है, प्राइवेट की से लॉक हुई हुई है इसकी। प्राइवेट की से इसने लॉक क्यों कर रखी है? यानी ये जो है सर्वर, इसने अपनी प्राइवेट की से इस हैश को लॉक क्यों किया? उसकी वजह सिंपल सी ये है, और आपको भी, अगर आपने अभी तक पब्लिक की प्राइवेट की वगैरह पढ़ी है, तो उसकी सिंपल सी वजह यही है कि ऑब्वियसली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तो एज इट इज जा रहा है प्लेन टेक्स्ट में। मैंने आपसे कहा कि बीच वाला अगर डॉक्यूमेंट को बदल सकता है तो उसकी हैश वैल्यू को भी बदल सकता है, लेकिन हैश वैल्यू को आपने अपनी प्राइवेट की से लॉक किया हुआ है। अगर बीच वाला शख्स हैश को बदलेगा तो फिर, यानी बदले, बेशक वो इनक्रिप्ट हुआ हुआ है यानी प्राइवेट की से, और मैंने आपसे कहा था कि इनक्रिप्ट हुई हुई चीज भी वो आगे पीछे तो कर सकता है ना, ये उस पूरी की पूरी चीज को हटा के अपनी कोई चीज डाल सकता है। उसने बुक को बदला, एक नया हैश निकाला, उस पुराने हैश को पूरा ही साइड में फेंका, और अपना नया हैश उसने ऐड कर दिया इसके साथ। तो बुक भी उसकी और हैश भी उसका, ये दोनों इधर जा रहे हैं, इसको तो नहीं पता चलने वाला था। लेकिन अगर हैश इसने अपनी प्राइवेट की से लॉक किया है, तो अब वो प्राइवेट की से लॉक हुआ हुआ है। अगर ये बीच वाला हैकर बुक में चेंजेस करेगा तो उसका नया हैश निकलेगा, और इस पूरे हैश को अगर वो फेंक भी दे साइड में और नया हैश ऐड कर दे या अटैच कर दे, तो प्राइवेट की से कैसे लॉक करेगा? अमेजोन की प्राइवेट की तो उसको नहीं पता होगी, या तो उसको वो हैश प्लेन टेक्स्ट में भेजना पड़ेगा, या अपनी प्राइवेट की से लॉक करके भेजेगा। Amazon.com की प्राइवेट की तो इसको नहीं पता बीच वाले हैकर को, तो फंस गया ये मामला। बेशक बदल दे, लेकिन जब ये चीज यहाँ पहुंचेगी तो इस रिसीवर को फौरन पता चल जाएगा कि यार ये हैश जो है, ये तो, क्योंकि जब ये इसकी अमेजोन की पब्लिक की से इसको अनलॉक करने की कोशिश करेगा, वो होगा ही नहीं, क्योंकि इसने तो बदल दिया उसको। और अगर वो प्लेन टेक्स्ट में भेजता है तब भी ये फौरन होशियार हो जाएगा कि यार प्लेन टेक्स्ट में क्यों आ रहा है ये डॉक्यूमेंट, ये तो प्राइवेट की से लॉक होना चाहिए अमेजोन की। मैंने Amazon.com की प्राइवेट की से अगर लॉक हुआ है, मैं इसको पब्लिक की से अनलॉक कर लूंगा आसानी से। लेकिन जब ये पब्लिक की लगाएगा तो वो अनलॉक ही नहीं होगा, क्योंकि वो प्लेन टेक्स्ट में ही आ रहा था, तो रिसीवर को फौरन पता चल जाएगा। प्रोसेस जो भी हमने सीखा है क्या, कि जब भी आप किसी भी चीज को, डॉक्यूमेंट को अपनी प्राइवेट की से लॉक करते हैं, इसका मतलब इस चीज को डिजिटल सिग्नेचर कहा जाता है। बेसिकली आप अपने उस डॉक्यूमेंट पे अपनी साइन कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट की आपकी अपनी है, आपने पब्लिक की औरों को दी हुई है, लेकिन प्राइवेट आपकी अपनी है। जब आप किसी भी चीज को प्राइवेट की से लॉक करते हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी सिग्नेचर उस पर लगा रहे हैं। ये कहलाती है डिजिटल सिग्नेचर, ये कहलाती है डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है। लेकिन याद रहे कि पूरे डॉक्यूमेंट को प्राइवेट की से लॉक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस आपका कंसर्न ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट कोई पढ़ता है तो पढ़ ले।
کیونکہ آپ چاہیں تو پورے ڈاکیومنٹ کو بھی کر سکتے ہیں، یعنی ڈاکیومنٹ اور ہیش دونوں کو ملا کے پرائیوٹ کی سے لاک کر دیا. لیکن ظاہر ہے اگر ڈاکیومنٹ یا کوئی یہ آڈیو ویڈیو فائل ہے کہ جو کہ 1 GB کی ہے، تو اب بجائے اس کے کہ پورے 1 GB کو آپ پرائیویٹ کی سے لاک کریں، اس میں ظاہر ٹائم ویسٹ ہوگا کافی. یہ چھوٹی سی ویلیو ہوتی ہے، بس صرف اس کو لاک کر لو، یہ جلدی ہو جائے گی. اور اس کو ایز اٹ از بھیج دو تو کام بھی جلدی ہو جائے گا. اس کو پرائیویٹ کی سے لاک کر دیا. تو اس چیز کو کہتے ہیں ڈیجیٹل سگنیچر. جب بھی کوئی شخص پرائیویٹ کی سے لاک کرتا ہے، یہ پورا پروسیس یہی ہے. ڈاکیومنٹ کا نکالا ہیش، اور ہیش کو لاک کیا پرائیویٹ کی سے، اور پھر یہ دونوں چیزیں بھیج دی. جب ادھر بھیج دی تو یہ ریسیور کو ملیں گی، اوریجنل ڈاکیومنٹ بھی مل جائے گا. لیکن ریسیور نے یہ دیکھنا ہے کہ یار یہ جو مجھے ڈاکیومنٹ ملا ہے یہ وہی ڈاکیومنٹ ہے جو سینڈر نے بھیجا تھا. تو وہ ریسیور کیا کرے گا، اس ڈاکیومنٹ کا ہیش نکالے گا اپنے اینڈ پر، ٹھیک ہے، اور کمپیئر کر لے گا اس امیزون والے نے جو ہیش بھیجا ہے اس کو. اور ظاہر یہ ہیش اس کو کیسے ملے گا یہاں پر کہ امیزون کی پبلک کی سے اس کو ان لاک کر دیں. ٹھیک ہے، دوبارہ سے سن لیں اگر کنفیوژن ہوئی ہے. یہاں سے ڈاکیومنٹ ادھر جانا تھا Amazon.com سے. Amazon.com نے یہ جو بھی ویب سائٹ ہے یہ اس نے اس ڈاکیومنٹ کا ہیش نکالا اور اس ہیش کو اپنی پرائیویٹ کی سے لاک کر دیا. اب یہ ہیش ویلیو یہ پرائیویٹ کی سے لاک ہوئی بھی، یہ اور یہ بک، یہ دونوں ٹرانزٹ میں گھومتے پھرتے اس ریسیور کو ملے. کیونکہ آپ نے بک خریدی ہے تو اب آپ ریسیور بن گئے کیونکہ ڈاؤن لوڈ یہاں سے ہو رہی ہے. جب یہ بک آپ کو ملی تو آپ نے میک شور کرنا تھا کہ بک بالکل اوریجنل ہے، بیچ میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. تو جب یہ دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی تو پہلا کام تو آپ یہ کر لیں کہ اس نے اپنی پرائیویٹ کی سے اس کو لاک کیا تھا، تو یقیناً اس کی پبلک کی آپ کے پاس ہوگی. اور آج ہمارا اگلا ٹاپک یہ ہے کہ آخر یہ ویب سائٹس اپنی پبلک کی اس کو دیتی کیسے. ٹھیک ہے، آپ ایک عام یوزر ہیں آپ، اور آپ کسی ویب سائٹ پہ لاگ ان ہوتے ہیں، آپ کو اس کی پبلک کی کیسے ملتی ہے. اینی ویز اس نے اپنی پرائیویٹ کی سے اس کو لاک کیا اور بھیج دیا. تو سب سے پہلا کام ریسیور کیا کرے گا کہ آپ کی جو ہیش ویلیو تھی جو آپ نے پرائیویٹ کی سے لاک کی تھی اس کو آپ ہی کی یعنی Amazon.com کی پبلک کی سے ان لاک کر لے گا. تو اب جیسے ان لاک کرے گا اس کو ہیش ویلیو بھی پتہ چل گئی اور بک بھی آ گئی. اب اس نے اپنے اینڈ پہ بک کا ہیش نکالا. اگر وہ ہیش اور جو بھیجا ہوا ہیش تھا وہ ایک جیسے ہیں تو اس کا مطلب بک میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اور اگر وہ دونوں ہیش میچ نہیں کرتے تو اس کا مطلب بیچ میں کسی نے اس کو چینج کیا. اس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل سگنیچر. یہ یہاں پر پڑھ بھی لیں، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا یہ ڈیجیٹل سگنیچر ہے. یہ اوریجنل ٹیکسٹ کو تو ایسے ہی بھیج دیا، اوریجنل ٹیکسٹ کا نکالا ہیش جو بھی ہیش فنکشن یوز کرتے ہوئے، اور اس ہیش کو پھر آپ نے انکرپٹ کیا پرائیویٹ کی سے اور بھیج دیا ریسیور کو. ٹھیک ہے، یہ ریسیور کیا کرے گا، یعنی ٹیکسٹ ڈاکیومنٹ ہے اور ڈیجیٹل سگنیچر. جب بھی پرائیویٹ کی سے لاک کرتے ہو اٹ مینس ڈیجیٹل سگنیچر. ریسیور کیا کرے گا کہ ان لاک کرے گا اس کو پبلک کی سے، ہیش مل جائے گا اس کو، اور ڈاکیومنٹ کا اپنا ہیش نکالے گا اور دونوں ہیشز کو میچ کر لے گا. یہاں پر یہ لکھا دونوں کو میچ کر لے. اگر دونوں برابر ہیں اس کا مطلب ہے یہ ویریفائی ہو گیا ڈاکیومنٹ کی بالکل صحیح ہے. اور یہی چیز میں نے یہاں پر لکھ بھی دی ہے، پوری پڑھ لینا اس کو. دا سائنر کیا کرتا ہے، سائنر کا مطلب جو سینڈر ہے یعنی Amazon.com کیلکولیٹ دی ہیش فار دا ڈیٹا ہی نیڈس ٹو سائن ان. اس نے ہیش نکالا، پھر وہی سینڈر جو ہے دا سائنر اس نے پرائیویٹ کی سے اس کو انکرپٹ کر دیا یا لاک کر دیا. یہ لکھا ہوا ہے اس پرائیویٹ کی. اور کس کو لاک کیا، صرف ہیش کو. پھر سائنر یعنی سینڈر نے کیا کیا، سینڈس دی اوریجنل ڈیٹا اور اینڈ دا ڈیجیٹل سگنیچر ٹو دا ریسیور. ڈیجیٹل سگنیچر کا مطلب جو ہیش کو اس نے لاک کیا تھا. ٹھیک ہے، دا ڈاکیومنٹ از ان کلیئر ٹیکسٹ، ٹھیک ہے، بٹ اٹ ہیز دا سگنیچر آف دا سینڈر اینڈ کین بی سینڈ سو دیٹ اٹ کین بی ریڈ بائی اینی ون بٹ ناٹ آلٹر. ریڈ کوئی بھی کر لے لیکن آلٹر نہیں کر سکتا کیونکہ پرائیویٹ کی سے لاک ہوا ہوا ہے. آلٹر کرے گا تو پرائیویٹ کی کہاں سے لائے گا دوبارہ لاک کرنے کے لیے.
تو فار دا ویریفیکیشن کیا ریسیونگ سافٹ ویئر یعنی جو ریسیور ہے وہ سب سے پہلے سائنر کی پبلک کی سے اس کو ڈی ہیش کرے گا یا ڈیکرپٹ کر لے گا تو اس کو ہیش مل جائے گا. پھر ریسیونگ سافٹ ویئر کیا کرے گا اس ڈاکیومنٹ کا ایک نیا ہیش نکالے گا اور کمپیئر کر لے گا ود دا اوریجنل ہیش. اگر if the two hash matches if the two hashes match the data has not changed since it was signed. اس کا مطلب ہے ڈیٹا چینج نہیں ہوا. سوال ہے تو پوچھ لیں یار یہاں تک اس سے پہلے کہ میں نے ٹاپک پہ جاؤں. ڈیجیٹل سگنیچر میں آپ کو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. جو بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے اس ٹائم پہ اس کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں یا سب سو رہے ہیں. چلیں ہاتھ اٹھا کے بتا دیں کہ کتنے لوگ جاگ رہے ہیں. یہ میسج کر کے ہینڈ ریز کر کے بتائیں مجھے کہ بھئی کتنے لوگ جاگ رہے ہیں یہاں پر ابھی, یا میں نام لے کے پوچھوں کسی کا کہ بھئی فلاں شخص کہاں ہے, فلاں شخص کہاں ہے. ہم، تھا لیکن کلیئر ہو گیا. کیا تھا سوال؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ سب جو آج پڑھاؤں گا بھائی نیکسٹ آورلی میں بھی آئے گا, اور یہ ٹاپک فائنل کے بھی ہیں, یہ سمجھ لیں. ایس ایس ایل بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے حماد صاحب ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ایس ایس ایل سرٹیفکیٹس پر. اس کو بند کریں, اس ٹاپک کو اس کو ہم بند کر دیتے ہیں. اب ہمارا ٹاپک ہے ایس ایس ایل. کیا چیز ہے یہ؟ کسی نے ہاتھ اٹھایا تو کیوں اٹھایا؟ اچھا رہنے دیں. این انڈسٹری اسٹینڈرڈ سیکیورٹی. ایس ایس ایل کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ آپ کلائنٹ آپ اپنا لیپ ٹاپ آن کیے بیٹھے ہیں اور کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, جیسے یہ Amazon.com ہے تو یہ ایک ویب سرور ہے یہ, ٹھیک ہے. یہ کلائنٹ ہے اور یہ ویب سرور ہے. تو آپ کنیکٹ ہو رہے ہیں ایک ویب سرور سے. جتنی بھی ویب سائٹس ہیں obviously ویب سرورز ہیں. تو آپ کے اور ان کے درمیان ایک سیکیور لنک ہونا چاہیے کہ چیزیں انکرپٹڈ جائیں. جب ان کو پرائیویٹ سے لاک کرنا ہو تو پرائیویٹ سے لاک کیا جائے, جب ان کو پبلک سے لاک کرنا ہو تو پبلک سے لاک کیا جائے. ٹھیک ہے. ذہن میں ہو آپ کے کہ جب فار ایگزامپل اگر آپ اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں جہاں پر آپ کو اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ یوز کرنا پڑے یا کریڈٹ کارڈ نمبر یوز کرنا پڑے, تو آپ اس وقت تک اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ نہیں یوز کریں گے جب تک آپ کو ریسیور کی پبلک کی نہ مل جائے. ٹھیک ہے, پرانا کانسیپٹ ہے. کیونکہ آپ جب بھی جائیں گے آپ اس سے کہیں گے بھائی اپنی پبلک کی مجھے دو, تبھی میں اس پبلک کی سے لاک کروں گا اپنے پاسورڈ کو اور پھر بھیجوں گا. اور جب وہ پبلک کی سے لاک ہو کے اس کو ملے گا تو یہ اپنی اس کو پرائیویٹ کی سے ان لاک کر دے گا. ٹھیک ہے, یہ ہم نے دیکھا تھا پبلک کی الگورتھم میں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ ایز اے کلائنٹ ہیں یہاں پر, اور ایک یہ بہت بڑی ویب سائٹ ہے Amazon.com ہے یا Daraz.pk ہے یا کوئی بھی ویب سائٹ ہے, تو اس کو ایکسس کرنے والے تو کروڑوں لوگ ہیں. ان میں سے ایک میں آپ بھی ہیں. ٹھیک ہے, ہزاروں لوگ ہیں, ان میں سے ایک آپ بھی ہیں. تو اگر اس نے اپنے آپ کو یعنی اس نے چیزیں بیچنی ہے تو پھر اس ویب سائٹ نے میک شور کرنا ہوگا کہ یوزرز میرے پاس سیکیورلی کنیکٹ ہو سکے. تو ویب سرور اور کلائنٹ کے درمیان جو سیکیور لنک ہے
یہ بنتا ہے SSL سرٹیفکیٹ. ایک انڈسٹری اسٹینڈرڈ سیکیورٹی ٹیکنالوجی ہے جس کو سیکیور ساکٹ لیئر کہا جاتا ہے, اور اس کا نیا نام ہے TLS, ٹرانسپورٹ لیئر سیکیورٹی. پرانا نام اس کا SSL. تو ان دونوں کے درمیان سیکیورٹی ٹیکنالوجی کس کام کے لیے؟ فار اسٹیبلشنگ این انکرپٹڈ لنک بٹوین اے ویب سرور اینڈ اے براؤزر. ٹھیک ہے, ویب سرور اور یہ آپ کے کمپیوٹر کا براؤزر, ان کے درمیان یہ لنک پورا راستہ انکرپٹڈ ہونا چاہیے, یعنی ڈیٹا انکرپٹڈ فارم میں جا رہا ہو, اور اگر ہیش کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ہیش بھی ہو رہا ہو ان کے درمیان. کون پرووائڈ کرتا ہے؟ یہ SSL. اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ ایک سرٹیفکیٹ چاہیے. A certificate is required to establish a trust. Web server requires an SSL certificate to create secure connection. یہ ویب سرور, اس کو اگر اپنی ویب سائٹ کو سیکیور بنانا ہے تو اس کو ایک سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا, وہ چاہے وہ سرٹیفکیٹ خود بنائے یا کسی سے خریدے. اب یہ ہم وہ کیس دیکھیں گے جب یہ کسی سے خریدے گا. تو اس کو اپنی ویب سائٹ کو سیکیور کرنا ہے, کیونکہ اس نے کنزیومرز جتنے بھی ہیں اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے. تو میں اگر ایک عام کنزیومر ہوں, میں کبھی بھی اس ویب سائٹ پہ جا کے اپنا کریڈٹ کارڈ یوز نہیں کروں گا کہ جو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے بھائی, تو اس کے لیے SSL چاہیے. اب یہ سمجھ لیں کہ فار ایگزامپل اس طرح سے سمجھ لیں کہ آپ نے ایک نئی ویب سائٹ بنائی اپنی, ایک ویب سرور. ٹھیک ہے, جب ویب سائٹ بنتی ہے تو وہ HTTP ہوتی ہے, نان سیکیور ویب سائٹ. اب آپ نے اپنے ویب سائٹ پہ چیزوں کو بیچنا تھا, تو جب چیزیں بیچیں گے تو بیچنے کا مطلب ہے کہ پھر لوگوں سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اپنا کریڈٹ کارڈ نمبر یوز کرو. لوگ آپ کی ویب سائٹ پہ آ کر اپنا کریڈٹ کارڈ نمبر کیوں استعمال کریں؟ صرف اسی صورت میں کریں گے جب ان لوگوں کو آپ پہ بھروسہ ہوگا کہ ہاں بھئی یہ ایک تو یہ کہ یہ لوگ بھاگیں گے نہیں. مطلب کئی چیزیں ہیں نا, صرف یہ نہیں ہے کہ لنک انکرپٹڈ ہو ان کے درمیان. بھئی آج ایک ویب سائٹ بنی کوئی نئی, اور انہوں نے دبا کے یہاں پر چیزیں رکھی ہوئی ہیں بے حساب ڈسپلے پر, ویب سائٹ پہ LED ٹی وی اور فریج اور پتہ نہیں کیا کیا رکھا ہوا ہے, رکھ دیا انہوں نے. کسٹمرز جو ہیں اور انہوں نے اپنی ویب سائٹ کو لیٹ سپوز انکرپٹڈ یا جو بھی انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا لنک انکرپٹڈ ہے, بلا بلا جو بھی ہے. اور میں اس ویب سائٹ سے کنیکٹ ہوا, میں نے کہا ہاں یار لگ تو رہا ہے کہ یہ ان کے پاس سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے. میں نے اپنا کریڈٹ کارڈ نمبر یوز کیا اور 20-25 ہزار کی شاپنگ کر لی. ٹھیک ہے, 50 ہزار کی شاپنگ کر لی. اس طرح کئی کسٹمرز تھے جنہوں نے اس ویب سائٹ پہ کنیکٹ ہوئے, اور کسی نے 20 ہزار 25 ہزار, اس نے 2-4 دن میں جو ہے نا وہ 2-4 کروڑ روپے کمائے, اور اس کے بعد اپنی ویب سائٹ کو کیا بند, اور یہ جا وہ جا غائب ہو گیا. آپ نے کس بھروسے پہ اپنا کریڈٹ کارڈ یوز کیا تھا؟ یہ کوئی فزیکل دکان شاپ تو ہے نہیں کہ بھئی آپ نے جا کے خریدی چیز. آپ کو تو ان کا آفس بھی نہیں پتا کدھر ہے. آپ کس کے بھروسے Amazon.com پہ جا کے چیزیں خرید لیتے ہیں, یا آپ نے دراز.pk کا آفس دیکھا ہے کیا؟ لیکن آپ پھر بھی بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں ان پر. تو کچھ نہ کچھ تو ٹرسٹ کے ذریعے ہوں گے جس کی بنا پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. صرف پاسورڈ کو انکرپٹ کر کے بھیجنے سے کیا ٹرسٹ ہو جاتا ہے؟ صرف یہ کافی نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے آپ کا ڈیٹا انکرپٹڈ جا رہا ہے, لیکن ایک چیز اوتھینٹسٹی بھی ہوتی ہے کہ اس ویب سائٹ کی کیا اوتھینٹسٹی ہے کہ 3 دن بعد یا 2 دن بعد تمام لوگوں کا پیسہ لے کے بھاگنا چاہے. اس کی یہ اوتھینٹسٹی بھی تو ہونی چاہیے. یہ سارے کام SSL سرٹیفکیٹ ہی کرتا ہے اکیلا. تو SSL سرٹیفکیٹ صرف لنک کو انکرپٹ کرنے کے کام ہی آتا, ایک ٹرسٹ بھی ڈیولپ کرتا ہے وہ ویب سرور اور کلائنٹ میں. ٹھیک ہے, ابھی ہم پوری اس کی سٹوری سنیں گے اور طریقہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہوتا ہے یہ سارا کام. ٹھیک ہے, اب وہ سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا کہ وہ سرٹیفکیٹ, اب اس طرح سے سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی ایک ویب سائٹ بنائی,
اب آپ اس ویب سائٹ کو سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تو سمپل ویب سائٹ بنائی abc.com. اب آپ نے کہا یار مجھے کسٹمرز کو اپنی طرف لانا ہے، کسٹمرز اسی وقت آئیں گے کہ جب میرے پاس ایک پراپر سرٹیفکیٹ ہو. ٹھیک ہے، آپ اقرا یونیورسٹی سے، آپ اقرا یونیورسٹی میں اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ اقرا یونیورسٹی ایچ ایس سی سے رجسٹرڈ ہے. اگر ایچ ایس سی سے اس کی افیلیشن نہ ہو تو آپ کی ڈگری بیکار ہے. بے شک اقرا یونیورسٹی اپنی ڈگریاں بنا کے دیتی رہے، وہ ڈگری آپ کی کسی کام نہیں آئے گی. آپ اسی وقت اس پہ ٹرسٹ کریں گے کہ جب آپ کو یہ میک شور ہو کہ یہ جو یونیورسٹی ہے اس نے کسی تھرڈ پارٹی جو کہ گورنمنٹ کا ایک بڑا ادارہ ہے اس سے اپنے آپ کو افیلیٹ نہ کیا ہو. بے شک یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یونیورسٹی کا خود کا اتنا بڑا نام ہو کہ وہ کہہ کہ بھئی ہمیں کسی سے رجسٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود بہت بڑا ادارہ ہے. جیسے آپ اگر، لیکن ایسا ہوتا نہیں عام طور پہ، ہر یونیورسٹی کو ایچ ایس سی سے رجسٹرڈ ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تبھی آپ اپنے بچے کو یا اپنے خود اپنے ایڈمیشن کرائیں گے ادھر. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اینٹی ہے اس کو اپنی اوتھینٹسٹی پروف کرنے کے لیے کہ ہاں بھائی میں بالکل صحیح آدمی ہوں، کسی بڑے ادارے کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، عام ایجوکیشن میں پاکستان میں وہ ادارہ ایچ ایس سی ہے. بالکل اسی طرح ویب سائٹس کو بھی اپنے آپ کی اوتھینٹسٹی پروف کرنے کے لیے کسی بڑے ادارے کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور اس بڑے ادارے کو سرٹیفکیٹ اتھارٹی یا سی اے کہا جاتا ہے. ابھی ہم اس پر آتے ہیں. تو وہ یہ کہ آپ کی ویب سائٹ، اور آپ نے کہا یار مجھے اس کو سیکیور کرنا ہے، تو کسی نے آپ کو مشورہ دیا کہ بھائی سیکیور کرنا ہے تو تمہیں سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا، تبھی یہ لوگ تمہارے پاس آئیں گے. تو آپ نے کہا بھی میں سرٹیفکیٹ کہاں سے حاصل کروں؟ تو آپ نے اس کو بتایا کہ بھی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے کئی طریقے ہیں، دنیا میں کئی بڑے بڑے ادارے ہیں جو سرٹیفکیٹس دے رہے ہیں، ان سے کانٹیکٹ کرو. ٹھیک ہے، ان اداروں کو سرٹیفکیٹ اتھارٹی کہا جاتا ہے، سی اے. ٹھیک ہے، سی اے. اور دنیا کی جو چند بڑے سرٹیفکیٹ اتھارٹیز ہیں اگر ہم دیکھنا چاہیں، میں آپ سے کہوں کہ ٹاپ سیکورٹی، سوری ٹاپ سرٹیفکیٹ اتھارٹیز جو سرٹیفکیٹس پرووائڈ کرتے ہیں. تو دیکھیے ان میں سب سے بڑا نام کوموڈو کا ہے آج کل، ورنہ ڈی جی سیٹ بھی ہے، گو ڈیڈی بھی آتا ہے اس میں، ریپڈ ایس ایس ایل ہے، گلوبل سائن ہے، ویری سائن ہے. یہ دنیا کے چند بڑے ٹاپ سرٹیفکیٹ پرووائڈرز ہیں. آپ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور اپنی ویب سائٹ کے لیے ان سے سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں، یہ آپ کو سرٹیفکیٹ بنا کے دیتے ہیں. جس طرح ایچ ایس سی آپ کو ایک، آپ ایچ ایس سی میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں تو ایچ ایس سی آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دے دے گا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے تمہارا ادارہ ٹھیک ہے بالکل، تو تم ڈگریاں دے سکتے ہو. اسی طرح اس نے اپنی اوتھینٹسٹی پروو کرنے کے لیے بڑے ادارے کا سہارا لیا. یہ بڑے ادارے جو ہیں یہ گورنمنٹ لیول کے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے ڈسٹریبیوٹرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹے ڈسٹریبیوٹرز، لیکن جو بڑے دنیا میں چند سروس پرووائڈرز ہیں ان میں سے یہ ایک ہے. اگر میں اور نام دیکھوں اس میں تو ویسے آج کل سب سے زیادہ کوموڈو چل رہا ہے، پچھلے سال 2 سال سے 3 سال سے تو، ورنہ ڈیجی سیٹ بھی بہت زیادہ ہے. گلوبل سائن سب سے پرانا ہے، گلوبل سائن یا ویری سائن. چلو یہ تو ویب سائٹ ہی نہیں جا رہی اس پہ. ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سرٹیفکیٹ، یعنی جو سرٹیفکیٹ آپ کو ملا ہے جو آپ اپنی ویب سائٹ پہ لگائیں گے اس میں کیا ہوتا ہے. یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا. لیٹ سپوز کہ میں کسی سیکیور ویب سائٹ پہ جاتا ہوں، جیسے یہی ایک سیکیور ویب سائٹ ہے. اب سیکیور ویب سائٹ کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ تالا بنا ہوا ہوتا ہے. جیسے یہ ہے فار ایگزامپل میں گیا سسکو ڈاٹ کام پہ،
cisco.com. ठीक है, तो अब जैसे ये ताला बना हुआ आएगा, यानी गूगल क्रोम जो मेरा ब्राउजर है इसने इसको सिक्योर माना और ये ताला बनाया। इस ताले पे अगर क्लिक करो तो आप इस .com का सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं। ये रहा सर्टिफिकेट जो इसने किसी प्रोवाइडर से लिया हुआ है। सर्टिफिकेट में क्या क्या चीजें होती हैं, जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा है ना सर्टिफिकेट, ये चार चार चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है पब्लिक की ऑफ द ओनर, यानी आप इस वेब सर्वर के ओनर हैं, आपकी पब्लिक की इस सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। फिर उस आपका नाम होना चाहिए। फिर जिसने इशू किया सर्टिफिकेट उसका नाम होना चाहिए, उसकी सिग्नेचर होनी चाहिए। ठीक है, आमतौर पर यही चार चीजें होती है ना। अगर कोई यूनिवर्सिटी एचएससी से अपने आप को रजिस्टर करती है और ये उसको एक सर्टिफिकेट देता है, तो एचएससी अगर सर्टिफिकेट देगी तो यही करेगी ना कि यूनिवर्सिटी का नाम लिखेगी उस पर, उनका एड्रेस वगैरह जो भी और नाम, और ज़ाहिर अब यहाँ पब्लिक और प्राइवेट तो नहीं होगा कि, और फिर उसके बाद अपना नाम, और फिर अपनी कोई ना कोई उनके डायरेक्टर की या किसी भी चेयरमैन एचएससी की सिग्नेचर होगी, तभी वो सर्टिफिकेट, और कोई स्टैम्प वगैरह लगी हुई होगी तो वो सर्टिफिकेट माना जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जो वेबसाइट्स को ये सर्टिफिकेट मिलते हैं उनमें ये चार चीजें होती हैं। आप चाहे देख लें आकर, यहाँ पर ये देखें, इशू किसने किया है, इशू किसको हुआ है, cisco.com को। इशूड बाय किसने किया है इशू, ये इसने किया है, ये हाइड्रेंट SSLCA जी, ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी का नाम है। ये कोई सब डिस्ट्रीब्यूटर लग रहा है मुझे। उसकी वैलिडिटी सर्टिफिकेट की कहाँ से कहाँ तक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि cisco.com की पब्लिक की क्या है, वो पब्लिक की यहाँ नजर आती है। ये देखें, ये रही पब्लिक की इसकी, पूरी 2048 बिट्स की पब्लिक की है, ये रही पब्लिक की। ठीक है, ये भी पता चलता है कि सर्वर जो है, यानी अगर ये cisco.com है, तो जब ये हैश निकालता है किसी चीज का, यानी कुछ चीज आपने यहाँ से डाउनलोड करनी है, तो मैंने वो प्रोसेस बताया ना कि वो हैश निकालेगा, तो किस अल्गोरिथम को यूज करते हुए हैश निकालेगा, ताकि ये भी उसी अल्गोरिथम को यूज करते हुए हैश निकाले जो क्लाइंट है। तो वो अल्गोरिथम भी इसकी सर्टिफिकेट में मेंशन होता है। देखें किस तरह से, ये देखें, ये लिखा हुआ है सिग्नेचर हैश एल्गोरिथम, इसने SHA-256 यूज किया हुआ है। SHA-1 है, SHA-512 भी है, सब है। तो ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट, और ये देखिए cisco.com हाइड्रेंट, और इसका जो मेन प्रोवाइडर है वो QUO है, वेरिस, यानी इसने इसका ये सब डिस्ट्रीब्यूटर है, ये एक तरह से असल ओरिजिनल ये है। तो इनमें से कोई भी, उसने इसको सर्टिफिकेट दिया cisco.com को। तो सर्टिफिकेट वेबसाइट पे ही पड़े हुए होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको अपनी वेबसाइट को सिक्योर बनाना है तो आपको चाहिए सर्टिफिकेट। आपको सर्टिफिकेट चाहिए था तो आप
अच्छा भाई मैं वापस आ गया हूँ इसलिए कि मेरे ख्याल से डिसकनेक्टिविटी हुई थी बीच में कुछ, तो अब मुझे नहीं पता कि कब तक आप लोगों ने मेरी बातें सुनी थी। आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा मैं स्क्रीन शेयर दोबारा कर लूँगा, और बस वो टॉपिक एक ही है जिसको हमने ख़त्म करना है 15 मिनट में, मुश्किल से 15 मिनट और लगेंगे। स्क्रीन शेयर किया मैंने अभी। अच्छा तो हम आ जाते हैं इस पर दोबारा, ठीक है। तो हम यहाँ तक पहुँचे थे कि हम अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर रहे हैं, उसके लिए हमें सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट के लिए हमने कांटेक्ट किया एक अथॉरिटी से, इनकी वेबसाइट पे गए, और सर्टिफिकेट में चूंकि हमारी पब्लिक की चाहिए होती है, इसलिए हमें पहले अपनी पब्लिक और प्राइवेट की बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो पब्लिक और प्राइवेट की सर्वर पे बन जाती है बड़ी आसानी से, और इसको सर्टिफिकेट जब आप पब्लिक और प्राइवेट की बनाते हैं और वो उस रिक्वेस्ट को इधर भेजते हैं, या इनकी वेबसाइट पे भी जाके ये काम कर सकते हैं, इसको कहते हैं सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अब स्टेप्स क्या हुए कि सर्टिफिकेट चाहिए, तो पहले प्राइवेट और पब्लिक की बनानी पड़ेगी। प्राइवेट को अपने पास रखो, पब्लिक इसको दे दो, क्योंकि इसने अपने पास ऐड करना है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, स्टेप्स देख लें क्या लिखा है। हाउ टू गेट डिजिटल एसएसएल सर्टिफिकेट, किसका मिलेगा आपको? टू गेट अ सर्टिफिकेट क्या करना पड़ेगा, यू मस्ट क्रिएट अ साइनिंग रिक्वेस्ट, सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट ऑन योर सर्वर। अपने सर्वर पे साइनिंग रिक्वेस्ट क्रिएट करो। साइनिंग रिक्वेस्ट क्रिएट करने का मतलब होता है कि अपने सर्वर पे एक प्राइवेट और एक पब्लिक की बनाओ। प्राइवेट की को अपने पास रखो और पब्लिक की इसको दे दो, ठीक है। ये देखो ये लिखा हुआ है। दिस प्रोसेस क्या करता है, क्रिएट्स अ प्राइवेट की एंड अ पब्लिक की ऑन योर सर्वर। द CSR फाइल, वो जो फाइल है, दैट यू सेंड टू CA, यानी जो CA को दोगे, ओनली कंटेन्स पब्लिक की, अपनी प्राइवेट की मत दे देना उसको, ठीक है। तो सीए क्या करता है कि जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि HSC बाकायदा मेक श्योर करता है, नहीं वो अपने तौर पे इत्मीनान करता है HSC कि भाई ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल सही लोग हैं, इन्होंने प्रॉपर अरेंजमेंट किया हुआ है, ये यूनिवर्सिटी चलाने के काबिल हैं, तभी इसको रजिस्टर करते हैं, वरना हर एरा गैरा जाके अपने आप को यूनिवर्सिटी खोल के नहीं बैठ सकता। तो बिल्कुल जो प्रोसेस होते हैं ना वेरिफिकेशन के, ये सीए भी वही काम करता है। तो जो अच्छे सर्टिफिकेट अथॉरिटीज होती हैं वो बाज दफा टाइम भी लेते हैं सर्टिफिकेट इशू करने में। बाज दफा तो फौरन हो जाता है, बाज दफा बहुत टाइम लगता है, दिन दिन भी लग जाते हैं। तो सीए भी बिल्कुल वही करता है कि सीए क्या करता है, चेक द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, यानी वो मेक श्योर करता है कि ये सेंडर जो है ना ये बिल्कुल सही है, और फिर अपनी एक स्टैंप लगाकर उस सर्टिफिकेट को वापस भेज देता है। यानी जब वो मेक श्योर कर लेता है कि भाई हाँ यार ये लोग सही हैं, तो उस पर अपनी स्टैंप लगाता है और फिर वो सर्टिफिकेट बना के उनको दे देता है। जब यानी इसने मेक श्योर कर लिया कि हाँ यार ये वेबसाइट जो abc.com है या amazon.com, ये बिल्कुल सही लोग हैं, जेन्युइन है, इनका एड्रेस वगैरह चेक कर लिया और इनका डोमेन नेम वगैरह देखा कि हाँ भाई ये ठीक है, इनका इनकी सारी इन्फॉर्मेशन इसने ली, उसके बाद इनका सर्टिफिकेट बनाया, अपनी साइन की और भेज दिया इधर, ठीक है। जब इसको ये सर्टिफिकेट मिलेगा तो इसका काम है कि वो इसको इंस्टॉल करता है अपने सर्वर पे, ठीक है, बिल्कुल अपने वेबसाइट के साथ उसको चिपका देता है। वेबसाइट पे किस तरह से उसको चिपकाते हैं ये तो ज़ाहिर HTML जो वेबसाइट्स बनाते हैं उनको ज़्यादा पता होता है कि वो अपनी वेबसाइट्स पे किस तरह चीज़ों को ऐड करते हैं। सिंपल इंस्टॉल करना, तो जब वो इंस्टॉल होता है तो वो बिल्कुल उसी तरह नजर आता है कि जैसे मैंने अभी आपको शो किया था यहाँ पर कि किस तरह से नजर आ रहा था। इस सर्वर ने अपनी प्राइवेट की और पब्लिक की बनाई। अगर आप कहें तो वो भी दिखा देता हूँ कि आप किस तरह से प्राइवेट और पब्लिक की बनाते हैं। ये इसके कई तरीके, यानी कई जगह
آپ چاہیں تو CSR جنریٹر سے بنا لیں, CSR جنریٹر اس سے بنا لیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں, اس سے بھی بن جاتی ہے یعنی. اور نہیں تو پھر آپ ان کی ویب سائٹس پہ جا کے, ڈیجی سیٹ کی ویب سائٹ پہ جا کے بنا لو, کوموڈو کی ویب سائٹ, یا خود بنا لو زیادہ اچھا ہے. دیکھو سمپل سے میں آپ کو بتاؤں طریقہ. آپ اس چھوٹا سا فارم ہے, اس کو آپ بھر لیں. میں جیسا ہے ویسے ہی بھر رہا ہوں, چینجز نہیں کر رہا. کوئکلی بھر لیتا ہوں. اینٹونیو, اور کمپنی کا نام لیٹ سپوز آپ کی ہے ABC اقرا, یہ نام ہے آپ کی کمپنی کا. .com. مارکیٹنگ کچھ بھی کہہ دو, IT کہہ دو. آپ کی ویب سائٹ کا نام ہے ABC ikra.com. ٹھیک ہے. آپ نے کہا بھائی مجھے اپنی پرائیویٹ اور پبلک کی بنا کے دو, تو یہ آپ جنریٹ کریں. یہ دیکھیں پوری بن گئی ہے. یہاں سے پرائیویٹ کی شروع ہو رہی ہے, اس کو کاپی کر لو ایک جگہ پہ, یعنی یہاں چونکہ پیج اس پہ اوپر کا حصہ نظر نہیں آ رہا, میں اس کو پورا کاپی کر لیتا ہوں. Ctrl+C میں نے کیا ہے, اور میں نوٹ پیڈ پہ جا کے اس کو کاپی کر لیتا ہوں. یہ دیکھیں اینڈ پرائیویٹ کی شروع کہاں سے ہوئی تھی, یہاں سے ہوئی تھی. یہ پوری آپ کی پرائیویٹ کی, یہ آپ نے کسی کو نہیں دینی, یہ اپنے پاس رکھنی ہے, اپنے سرور پہ رکھنی ہے. یہ پوری پبلک کی ہے آپ کی, یہاں سے لے کر یہاں تک. یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے, یہ جو چیز ہے نا, یہ آپ نے دینی ہے, ای میل کے ذریعے دیں, جس طرح بھی آپ نے دینا ہے. یہ جو آپ کی پبلک کی ہے, یہ بیسیکلی آپ اس کو دیں گے, اس کو دیں گے, تاکہ یہ آپ کے سرٹیفکیٹ میں اس کو ایڈ کر دے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ پرائیویٹ پبلک کی بنائی سے جاتی ہے. آپ اس طرح بنا لیں, کئی طریقے ہوتے ہیں اس کے بنانے کے. اس کو کاپی کر لو اپنے اس پہ, اس کو کاپی یعنی یہاں سے یہاں تک پورا آپ نے رائٹ کلک کاپی کیا, اور اس پوری پبلک کی کو آپ نے کس کو دے دیا, سرٹیفکیٹ اتھارٹی کو دے دیا, انصاف کو. ٹھیک ہے. یہ صاحب کیا کریں گے کہ اس اپنی ویریفیکیشن کے بعد ایک سرٹیفکیٹ جنریٹ کریں گے ان کے نام کا, Amazon.com کے نام کا, یا اقرا جو ابھی ویب سائٹ کا کیا نام رکھا ہے, abcikra.com کے نام کا ایک سرٹیفکیٹ بنائیں گے. اس میں ان کی پبلک کی بھی ڈالیں گے. وہ آپ سے پوچھیں گے بھی SHA الگوریتھم کون سا یوز کر رہے ہو, آپ کا ویب سرور SHA 1 کر رہا ہے یا SHA 256 کر رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے اس کو بھی ایڈ کریں گے. اپنا نام ایڈ کریں گے کہ بھائی میں جو بھی ہوں, کوموڈو ہوں یا میں ڈیجی سیٹ ہوں یا جو بھی ہوں. اور پھر اس سرٹیفکیٹ کو اپنی پرائیویٹ کی سے لاک کر دے گا, کیونکہ اپنی سائن کرنی ہے نا اس نے. اور سائن کا مطلب کیا ہوتا ہے, پرائیویٹ کی سے لاک, اپنی پرائیویٹ کی سے لاک کر دے گا. یہ اس کی سگنیچر ہو جائے گی, اور یہ سرٹیفکیٹ اس کو دے دے گا. ٹھیک ہے. اپنی اگر اس نے اتھینٹسٹی دینی ہے, مطلب اپنی سگنیچر, تو سگنیچر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی سرٹیفکیٹ بنایا اس کو اپنی پرائیویٹ کی سے لاک کر دو. یہی ہے نا ڈیجیٹل سگنیچر. اور پورا سرٹیفکیٹ اٹھا کے اس نے اس کو واپس کر دیا. اس کو جیسے ہی وہ سرٹیفکیٹ ملے گا, یہ اپنی ویب سائٹ پہ اس کو چپکا دے گا. ٹھیک ہے. یہ آپ نے اپنی ویب سائٹ کو تو سیکیور کر لیا. اب 5 منٹ کی اور چیز ہے, ذرا غور سے سنیے گا بڑے اطمینان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اس کو میں ہٹا دیتا ہوں یہاں سے. ٹھیک ہے. اب آپ نے غور سے سننا ہے کہ اسٹوری اب اینڈ پہ آ گئی ہے بالکل. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے اپنے براؤزر اوپن کیا, آپ نے گوگل کروم, جیسے میں نے یہ گوگل کروم اوپن کیا. ٹھیک ہے. اور میں کسی سیکیور ویب سائٹ پہ جا رہا ہوں. میں نے اپنے براؤزر پہ ٹائپ کیا abcikra.com. تو میرا کمپیوٹر آپ کی اس ویب سائٹ سرور سے جا کے کنیکٹ ہوگا. جب کنیکٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جو میرا براؤزر ہے یہ سرور سے پوچھتا ہے کہ بھئی تم سیکیور ہو, اپنی سیکیورٹی کو ویریفائی کرو کہ تم کیا سیکیور ویب سائٹ ہو. کیونکہ اس براؤزر نے تالا بنانا ہوتا ہے نا, یہ براؤزر ڈیسائیڈ کرے گا نا آپ کا. میں کسی ویب سائٹ پہ جا رہا ہوں, دیکھیں میں کسی نان ویب سائٹ پہ جاتا ہوں, نان سیکیور ویب سائٹ پہ جاتا ہوں.
مجھے اب تو ہر ویب سائٹ سیکیور ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پر بتاتا ہوں. جیسے یہ اس کی لسٹ ابھی بھی کئی ویب سائٹس ہیں جو نان سیکیور ہیں، لیکن اسکریچ پیڈس کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے، اس پہ صرف HTTP لکھا ہوا ہے. اگر میں اس ویب سائٹ پہ جاتا ہوں نا، تو میرا جو گوگل کروم ہے، یعنی جو میرا براؤزر ہے، وہ فوراً یہاں پہ میسج دے دے گا ناٹ سیکیور. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے کیا کیا کہ اس ویب سائٹ سے اس کا سرٹیفکیٹ مانگا. اس نے یہ وہ ویب سائٹ ہے جس نے پوری لسٹ دی ہوئی ہے کہ اتنی ساری ویب سائٹس ہیں جو نان سیکیور ہیں. آپ جا کے دیکھیے بہت ساری ہیں، اس میں یہ خود بھی نان سیکیور ہے. تو دیکھیں نان سیکیور اس نے گوگل کروم اب یہ کرتا ہے کہ واضح لکھ دیتا ہے یہاں پر، ورنہ پہلے نہیں لکھتا تھا اتنا زیادہ، ہلکا سا کوئی نشان بنا دیتا تھا بس. لیکن اب تو یہ باواز بلند کہتا ہے کہ بھائی تمہاری ویب سائٹ نان سیکیور ہے، اس کو سیکیور کر دو. کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے اس کے پاس. کیونکہ ہوا یہ کہ جب میں اس اسکریچ اس ویب سائٹ پہ جب میں گیا، تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اس سے کہتا ہے کہ لاؤ بھائی اپنا سرٹیفکیٹ دکھاؤ مجھے. یعنی اس کا براؤزر، یعنی جب میں کلائنٹ کمپیوٹر ہے، جیسے ہی میرا براؤزر اس ویب سرور سے کنیکٹ ہوتا ہے، اس سے یہ مانگتا ہے اس کا سرٹیفکیٹ. اگر تو اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے تو یہ اس کو پرووائڈ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کیونکہ اس نے پیسے خرچ نہیں کیے، اس نے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کیا، تو جب رجسٹر نہیں کیا تو یہ انکار کر دیتا بھائی میرے پاس تو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. تو براؤزر یہ نہیں کرتا کہ ڈسکنیکٹ کر دے آپ کو یا کنیکٹ نہ کرے، وہ کنیکٹ تو بے شک کر دے گا، لیکن ساتھ میں گوگل کروم فوراً کہہ دیتا ہے کہ بھائی یہ اس ویب سائٹ سے مجھے سرٹیفکیٹ نہیں ملا، اس کا مطلب یہ ویب سائٹ سیکیور نہیں ہے. بتانے کا مطلب کہ اب یہ اپنے کسٹمرز کو بتا رہا ہے کہ بھائی آپ کی مرضی ہے، آپ نے اس ویب سائٹ پہ جانا ہے، کریڈٹ کارڈ یوز کرنا ہے تو کریں، یا آپ اپنی مرضی ہے آپ کی. میں نے جب دیکھا اس کو تو یہ مجھے سیکیور نہیں ملا. لیکن فار ایگزامپل اس نے کہا کہ ہاں بھائی میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے، اور جو میں نے خریدا ہے فنا سے. کیونکہ اس نے دیکھو نا cisco.com پہ گیا تو اس کو اس نے فوراً اس نے پوچھا بھائی سرٹیفکیٹ لاؤ، اس نے کہا یہ رہا سرٹیفکیٹ، یہ دیکھو. اس نے میک شیور کیا براؤزر نے کہ ہاں یار یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے، اس نے اس کو تالا لگا دیا، نان سیکیور کا میسج نہیں دیا، کیونکہ اس نے سرٹیفکیٹ پرووائڈ کیا اس کو. ٹھیک ہے، یہ سرٹیفکیٹ سے پرووائڈ کیا. اس سرٹیفکیٹ میں کس نے ایشو کیا ہے؟ یہ ہائیڈرنٹ ایس ایس ایل، ہائیڈرنٹ ایس ایس ایل یا کیو یو او ویٹ. تو بیسیکلی یہ جو براؤزر ہے میرا، یہ کیسے ویریفائی کرتا ہے کہ ہاں یار یہ سرٹیفکیٹ بالکل جینوئن ہے، اور تالا کیسے لگاتا ہے اس کو؟ یعنی اس نے کنیکٹ ہوا اس سے کہا کہ مجھے اپنا سرٹیفکیٹ دکھاؤ. اس نے کہا ہاں یار میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے. تو اس نے کہا اچھا بھائی شو کرو. اس نے کہا بھائی ویب سائٹ پہ جاؤ، دیکھو رکھا ہوا چیک کرو جا کے کس سے تم نے سرٹیفکیٹ لیا. بھائی میں نے اس سے سرٹیفکیٹ لیا ہے. یہ کون ہے؟ ظاہر ہے یہ براؤزر جو ہے نا میرا، یہ پوچھے گا نا کہ یار یہ کون ہے بھائی، کیا میں اس کو جانتا ہوں؟ تم کسی اپنے دوست سے سرٹیفکیٹ لے لو، تم کسی سے بھی سرٹیفکیٹ لے لو، تو مجھے کیا پتا تم نے جس سے سرٹیفکیٹ لیا ہے، تم اپنی اوتھینٹسٹی کے لیے اس کا سہارا لے رہے ہو. تو یہ کون ہے؟ کیا میں اس کو جانتا ہوں؟ کیا یہ کوئی ریناؤنڈ اتھارٹی ہے؟ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ تو اس براؤزر کو کیسے پتا چلے گا کہ ہاں یار یہ بالکل جینوئن ہے؟ ہر براؤزر کے پاس، ہر براؤزر میں چاہے گوگل کروم ہے یا کوئی بھی ہو، دنیا میں جو بڑے بڑے سرٹیفکیٹ پرووائڈرز ہیں نا، سرٹیفکیٹ اتھارٹی، ان کے نام ان کے پاس ہوتے ہیں. آپ چاہیں تو چیک کر لیں جا کے. آپ جائیں سیٹنگز میں، اپنے براؤزر میں بھی جا کے سیٹنگز میں جائیں، اور پرائیویسی سیکیورٹی میں جا کے HTTPS سرٹیفکیٹس دیکھ لیں. ٹھیک ہے، سیکیورٹی میں چلے جائیں. پہلے تو یہاں پر الگ سے دکھا رہا ہوتا تھا، لیکن اب شاید نہیں دکھاتا. تو سیکیورٹی میں جاؤ، اور یہاں پر مینیج سرٹیفکیٹس کہیں آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا، اس سے جا کے کلک کرو. اس کے پاس جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کے سرٹیفکیٹس یہاں موجود ہوں گے. دیکھیں کوموڈو کا بھی ہے، الفا ہے، ڈیجی سرٹ ہے، ڈیجی سرٹ کے مختلف ہیں، اور انٹرسٹ ہے، جیو ٹرسٹ ہے، گاندھی ٹرسٹ ہے،
और पता नहीं कौन कौन से, देखें GoDaddy भी है इसके पास, GoDaddy भी है, ग्लोबल साइन है, GTS है, ये कई बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स है। माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी है। लेट्स इनक्रिप्ट भी है, ये बड़ा मुफ्त फ्री का सर्टिफिकेट मिल जाते हैं यहाँ से। रैपिड SSL है, ये है, ये सब मौजूद है। वेरी साइन है सबसे मशहूर। तो इसने इससे कहा अपना सर्टिफिकेट शो करो, इसने कहा सर्टिफिकेट है मेरे पास जो मैंने इससे लिया है। इसने उससे पूछा भाई ये कौन है, उसने कहा भाई मैंने सर्टिफिकेट लिया हुआ है। जैसे आप देखें cisco.com ने किससे सर्टिफिकेट लिया हुआ था, ये देखें cisco.com ने किससे सर्टिफिकेट लिया हुआ था, हाइड्रेंट आईडी से। तो इस कंप्यूटर ने कहा अच्छा हाइड्रेंट से लिया है तुमने, तो मैं जरा देखूं तो हाइड्रेंट कौन है, क्या मेरे पास लिस्ट में मौजूद है हाइड्रेंट। अगर मेरी लिस्ट में होगा तभी मैं तुमको सिक्योर कहूंगा, अगर मेरी लिस्ट में नहीं है इसका मतलब भाई ये पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता इसको। इसने अपनी लिस्ट चेक की फौरन, लिस्ट जाहिर है अभी आपको मैंने दिखाई, लिस्ट कहाँ इसने चेक की, अपने पास गया यहाँ पर। और याद रहे कि इसका जो सर्टिफिकेट है वो मेन इश्यूअर हाइड्रेंट है, और अगर आप पाथ देखें तो हाइड्रेंट या ये इन दोनों में से कोई भी होना चाहिए इसके पास, ये तो क्यू यू इसी के सब वो है डिवीजन, ये तो क्यू वेडिस या हाइड्रेंट, क्योंकि इस ब्राउजर ने cisco.com को सिक्योर करार दिया है। देखो सिक्योर है ना ये, किस बेसिस पे कहा कि ये सिक्योर है, इसने अपनी लिस्ट जाके चेक की, इसने कहा यार मेरी लिस्ट में क्या ये हाइड्रेंट या क्यू यू ओ जो है ना ये मौजूद है, या ये कोई ऐसी है कि जिसका सर्टिफिकेट मैं कहाँ, मतलब मैं क्यों इसको मानूं। इसने अपनी लिस्ट जाके चेक की, और हाइड्रेंट पहले उसने चेक किया कि ABCDEFGH में, एच में तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो इसका मतलब हाइड्रेंट के नाम से तो कोई नहीं है इसके पास। और आगे बढ़ा, इसने कहा क्यू, क्यू में है कुछ PQR LMNOPQ, क्यू में भी नहीं है इसके पास, होगा यहाँ कहीं होगा, या इसमें देखो रूट सर्टिफिकेट्स में देखो हाइड्रेंट के नाम से अगर हो यहाँ पर ABCDEFGH, ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटीज, ट्रस्टेड पब्लिकेशन अथॉरिटीज, कहीं भी मिल जाए इसके पास। हाइड्रेंट H नहीं है इसके पास, भी नहीं है। आगे LMNOP, हाँ ये देखो क्यू वेडिस है इसके पास। अगर नहीं होता तो फिर ये इसको भी नॉन सिक्योर कह देता, इस वेबसाइट को, सिस्को की वेबसाइट को भी नॉन सिक्योर कह देता। इसने अपनी लिस्ट में जाके चेक किया, इसने कहा हाँ यार ये तो है मेरे पास, क्यू वेडिस ये तो है। इसका मतलब है कि ये एक प्रॉपर लोग हैं जिन्होंने सही दावे से सर्टिफिकेट लिया है, क्योंकि इसके सर्टिफिकेट में भी यही लिखा हुआ था क्यू, देखो क्यू वेडिस रूट C A2। तो जैसे ये मेक श्योर करता है कि हाँ यार ये सर्टिफिकेट तो मेरे पास है, ये इसको सिक्योर करा देता है। और जब आपको ये ताला नजर आता है तो फिर आप बड़े मजे से यूजर नेम पासवर्ड भी यूज करते हैं और अपना क्रेडिट कार्ड नंबर भी यूज करते हैं। लेकिन अगर ये ताला नहीं बना होगा और गूगल क्रोम ने इसको मना कर दिया कि भाई ये सिक्योर नहीं है, तो फिर आप भी हेजिटेट करेंगे, फिर आप भी कभी यूज नहीं करेंगे वो इन्फॉर्मेशन। तो इसी को जरा देख लो कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। टू गेट अ सर्टिफिकेट पहले तो अपनी साइनिंग रिक्वेस्ट बनाओ, यानी प्राइवेट और पब्लिक की बनाओ, ये सब हो गया। ये किस तरह से SSL काम करता है, when a browser यानी जो मेरा ब्राउजर यहाँ पर था attempts to access a website that is secured by SSL, ऐसी वेबसाइट पे जा रहा है जिसने SSL सर्टिफिकेट खरीदा हुआ है। द ब्राउजर एंड द वेब सर्वर एक लिंक एस्टेब्लिश करते हैं, एस्टेब्लिश एन SSL कनेक्शन यूजिंग अ प्रोसेस जिसको कहते हैं SSL हैंडशेक। यानी जब भी मेरा कंप्यूटर किसी सिक्योर वेबसाइट पे जाता है, वो एक इनिशियली एक तो पहले तो TCP/IP कनेक्शन होता है, उसके बाद SSL हैंडशेक होता है। हैंडशेक में 2-3 स्टेप्स होते हैं। यानी पहले स्टेप में ये सर्वर, ये मेरा क्लाइंट, मेरा ब्राउजर इससे पूछता है कि भाई अपना सर्टिफिकेट शो करो, ये चीज लिखी हुई है। 3 keys are used to set up SSL connection, इसमें प्राइवेट, पब्लिक और सेशन की सब यूज हो रहे हैं। ठीक है, इसको अभी और देखते हैं आगे।
ٹھیک ہے، یعنی یہ سے کہتا ہے اپنا سرٹیفکیٹ شو کرو، یہ اپنا سرٹیفکیٹ شو کرتا ہے اس کو، یہ اپنی لسٹ میں جا کے اس سرٹیفکیٹ کو چیک کرتا ہے کہ یار یہ سرٹیفکیٹ جو اس نے مجھے شو کیا ہے کیا میری لسٹ میں موجود ہے، اگر لسٹ میں موجود ہے تو پھر وہ اس کو اکنالج کر دیتا ہے کہ ہاں بھائی تم سیکیور ہو، تو پھر سیکیور ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے سرٹیفکیٹ میں اس کی پبلک کی پڑی ہوئی ہے۔ اب جب بھی اس کلائنٹ سے کوئی بھی ڈیٹا سینڈ ہوگا، یہ کلائنٹ اس کی پبلک کی سے اس کو لاک کرے گا اور ادھر بھیج دے گا، یہ اپنی پرائیویٹ کی سے اس کو انلاک کر دے گا، ٹھیک ہے، تو سیکیور کنیکشن ہو گیا یہ۔ لیکن یاد رہے کہ اگر اس سرٹیفکیٹ اتھارٹی کا نام اس کی لسٹ میں نہیں ہے تو پھر وہ اس کو نان سیکیور کہہ دے گا، اس کی لسٹ میں ہونا چاہیے۔ اس کی لسٹ میں یہ نام آتا کیسے ہے؟ یاد رکھیں کہ گوگل کروم میں جب آپ انسٹال کرتے ہیں گوگل کروم تو بائی ڈیفالٹ وہ سب کے سب انٹرنیٹ ایکسپلورر سے اٹھا لیتا ہے، انٹرنیٹ ایکسپلورر تو آپ کو ونڈوز کا بلٹ ان ہوتا ہے، تو وہ ساری لسٹ اس کو انٹرنیٹ ایکسپلورر سے تو مل جاتی ہے یا جہاں سے بھی وہ اپنے کیونکہ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم آپ کے پاس چل رہا ہے، تو انیشیلی جتنے بڑے سروس پرووائڈرز ہوتے ہیں ان سرٹیفکیٹ اتھارٹی، جب بھی وہ بنے گا تو وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہم سرٹیفکیٹ اتھارٹی ہیں، تو وہ گوگل کروم کو بھی جتنے بھی براؤزرز ہیں ان پہ جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں، گوگل کروم پہ بھی، ایکسپلورر پہ بھی، موزیلا، فائر فاکس، جو بھی ہے اپنا نام اس میں ایڈ کراتے ہیں۔ یہ اپنا نام ایڈ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ سرٹیفکیٹ کوئی نیا اتھارٹی ہے، آج ہی بنائی ہے، اور آپ کے پاس تو گوگل کروم چل رہا تھا، تو اس نئے سرٹیفکیٹ اتھارٹی کو ادھر یہ ایڈ کیسے ہوگا؟ سمپل طریقہ ہوتا ہے کہ جو مائکروسافٹ کی اپڈیٹس ہوتی ہیں ہر مہینے ایک اپڈیٹ آتی ہے، اپڈیٹ میں نئے نئے جو پرووائڈرز ہوتے ہیں وہ بھی ایڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ پرووائڈرز جب بنتے ہیں یہ گورنمنٹ لیول پہ ہوتے ہیں، ظاہر ہے بڑے لیول پہ، تو یہ اپنے آپ کو جتنے بھی بڑے براؤزرز ہیں اپنے آپ کو گوگل کو بھی انفارم کرتے ہیں، مائکروسافٹ کو بھی انفارم کرتے ہیں، موزیلا کو بھی انفارم کرتے ہیں کہ بھئی ہم رجسٹرڈ ہیں، ہمیں اپنے پاس ایڈ کر لو، تاکہ جب بھی ہمارا کوئی کلائنٹ آئے تو تم اس کو نان سیکیور نہ کہو، کیونکہ ہم پراپر لوگ ہیں۔ وہ اپنے آپ اپنے براؤزر میں اس کو ایڈ کر لیتا ہے۔ یہ سمپل سا طریقہ ہے، یہ لسٹ میں ہونا چاہیے، بس لسٹ میں ہے تو وہ اس کو سیکیور کہے گا، جب سیکیور کہے گا تو ٹرانزیکشن پھر ظاہر ہے پبلک کی سے ٹرانزیکشن ہوگی، کیونکہ اس کے بعد سرٹیفکیٹ میں پبلک کی موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز یہاں پر لکھی ہے۔ تو یہ دیکھیں بس یہ لاسٹ وہ ہے، یہ پورے سٹیپس دیے ہیں کہ یہ کلائنٹ، یہ سرور ہے، براؤزر، یہاں کا براؤزر کنیکٹ ٹو دا ویب سرور سیکیورڈ ود ایس ایس ایل، اس نے سرٹیفکیٹ خریدا ہوا ہے۔ براؤزر کیا کرتا ہے؟ ریکویسٹ دیٹ دا سرور آئیڈینٹیفائی اٹ سیلف، یہ براؤزر ریکویسٹ کرتا ہے اس سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرو، اس کا مطلب اپنا سرور اپنا سرٹیفکیٹ شو کرو۔ سرور کیا کہتا ہے؟ سینڈز اے کاپی آف اٹس ایس ایس ایل سرٹیفکیٹ انکلوڈنگ سرورز پبلک کی، یہ اپنا ایس ایس ایل سرٹیفکیٹ اس کو شو کر دیتا ہے، سینڈ کر دیتا ہے، اس کے براؤزر پہ آ جائے گا، جبھی تو شو ہو رہا ہے نا مجھے سسکو کا سرٹیفکیٹ، تو اس میں اس کی پبلک کی بھی شامل ہے۔ براؤزر کیا کرتا ہے؟ چیکس دا سرٹیفکیٹ روٹ اگینسٹ اے لسٹ آف ٹرسٹڈ سی ایز، اپنے پاس جو اس کی لسٹ ہے اس میں چیک کرتا ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ بھائی سرٹیفکیٹ ایکسپائر تو نہیں ہوا ہوا، ریووک تو نہیں ہے، اور اس کا نام صحیح ہے، یہ ساری چیزیں اپنے پاس میک شور کرتا ہے، اور جب وہ میک شور ہو جاتا ہے کہ ہاں یار یہ میری لسٹ میں موجود ہے، تو پھر یہ براؤزر کیا کرتا ہے کہ اٹ کریٹس، کیونکہ میں نے شاید آپ کو شروع میں یاد ہو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو کلائنٹ اور ویب سرور ہے ان کے درمیان جتنی بھی ڈاؤن لوڈنگ ہوتی ہے وہ سب پرائیویٹ کی الگورتھم یعنی سیمیٹرک کی الگورتھم کے ذریعے ہوتی ہے، اور پہلے اسٹیپ میں صرف انکرپشن وہ جو پرائیویٹ کی ہوتی ہے اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے پبلک کی الگورتھم کا یوز ہوتا ہے۔ تو اس نے اس سے سرٹیفکیٹ مانگا، اس نے اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا، اس کی پبلک کی اس کو مل گئی، تو
اب آگے کی جتنی ٹرانزیکشنز ہیں، جتنی ڈاؤن لوڈنگ ہے، وہ بجائے اس کے کہ وہ پبلک کی الگورتھم کے ذریعے کرے، یہ کیا کرتا ہے کہ اپنی ایک پرائیویٹ کی جنریٹ کرتا ہے، یعنی وہ جو سیمیٹرک کی، اور اس سرور کی پبلک کی سے اس کو لاک کر کے بھیج دیتا ہے ادھر تیسرے سٹیپ میں. ٹھیک ہے، تو وہ جو ایک چابی ہے پرائیویٹ کی، وہ اس کو بھی پتہ چل گئی، اس کو بھی پتہ چل گئی، جب ادھر پہنچے گی یہ اپنی اس کو پرائیویٹ کی سے ان لاک کرے گا، دونوں کے پاس چابیاں موجود ہیں. اب آگے کی جتنی ٹرانزیکشن ہے وہ اسی چابی سے ہوگی جو سیمیٹرک کی الگورتھم ہے. اور اس کو سیشن کی بھی کہا جاتا ہے کہ اس پرٹیکولر سیشن کے لیے وہ کی بنائی اس نے، اور اس کی پبلک کی سے لاک کر کے اس کو ادھر بھیج دیا. جب اس کو مل گیا، اس نے اپنی پرائیویٹ کی سے ان لاک کیا، تو وہ سیشن کی ہے، وہ چابی اس کو بھی پتہ ہوگی، اس کو بھی پتہ ہوگی. اب آگے کی جتنی ٹرانزیکشن ہے وہ ساری اسی چابی سے ہوں گی. یہ پروسیس ہے، یہ سمپل. اب آپ مجھے سوال اگر کوئی ہے تو بتا دیں. ٹھیک ہے. ہم کس طرح سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں بھائی؟ آپ جائیں ان میں سے کسی ویب سائٹ پہ، جیسے یہ نا ڈیجی سیٹ پہ چلے جاؤ، ڈیجی سیٹ پہ جاؤ، ڈیجی سیٹ پہ جاؤ، اور اپنی اگر تم نے کوئی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو سیکیور کریں، اب اس ویب سائٹ پہ جائیں، یا گلوبل سائن پہ چلے جاؤ، یا ویری سائن پہ چلے جاؤ. یہ آپ کو سرٹیفکیٹ دیکھو، لکھا ہوا ٹی ایس ایل سرٹیفکیٹ یہ ایشو کریں گے آپ کو. اور جب آپ اس پہ جائیں گے تو یہ آپ کو مختلف آپشنز بھی دیں گے کہ بھائی کون سا سرٹیفکیٹ بیسک چاہیے. اب بیسک بزنس والے الگ ہوتے ہیں، بیسک الگ ہوتے ہیں، بہت سستا ملتا ہے، کوئی اتنا وہ نہیں ہے. آپ پہ کلک کر لو بیسک پہ، اور پھر آپ وہ کہہ رہے کمپیئر اینڈ بائی. اب مختلف سرٹیفکیٹس کی مختلف وہ ہیں، قیمتیں ہیں اس میں. یہ سارے چیزیں وہ پرووائڈ کرے گا سرٹیفکیٹ. دیکھیں یہاں پر اس نے پیسے بھی دیے ہوئے. بیس پرائس جو ہے $238 ہے یہ، اور میرے خیال سے جو ہوتی ہے سال کی ہوتی ہے پورے. تو آپ سے کوئی بھی چوز کریں اور خرید لیں سرٹیفکیٹ. جو خریدنے کا مطلب ہے کہ پھر یہ آپ اپلائی کر دیں گے اس پہ، یہ آپ کا ڈومین وغیرہ چیک کرے گا کہ بھئی آپ کا جو ڈومین ہے، جو آپ نے ویب سائٹ بنائی ہے، یہ رجسٹر مطلب یہ پراپر ڈومین ہے، یہ پنگ ہو رہا ہے. آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ کال بھی کر لیں، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو کال نہ کریں، ویسے ہی سرچ کر لیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا اچھا سروس پرووائڈر ہے، اس کی ویریفیکیشن کے اسٹیپس، یہ ویریفیکیشن پروسیس کتنا اچھا ہے. کیونکہ یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ سب بڑی آرگنائزیشنز ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا ہوا ہے. مطلب یہ سمجھ لیں سرٹیفکیٹ اتھارٹیز ہیں یہ، تو اس میں گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے. تو ان کی سرٹیفکیٹس کو پھر کسٹمر کو ماننا پڑتا ہے کہ ہاں یار اس کا مطلب ہے انہوں نے اچھی طرح سرچ کر کے ہی سرٹیفکیٹ دیا ہوگا یہ، تو ہم اس پہ بھروسہ کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ پہ. تو آپ یہاں سے جا کے خرید لیں سرٹیفکیٹ، کہیں سے بھی مل سکتا ہے. میری ایک ویب سائٹ ہے، تو میں جس سسٹم سے اس ویب سائٹ کو رن کر رہا ہوں، اس سسٹم میں میری پرائیویٹ اور پبلک، اس سسٹم پہ جس میں آپ نے جس ویب سائٹ آپ کی جس بھی سرور پہ پڑی ہوئی ہے، جس سسٹم پہ، اس سسٹم پہ آپ جائیں، اور میں نے آپ اور اس ویب سائٹ پہ جائیں ڈیجی سیٹ پہ، تو ان ویب سائٹس پہ بھی پروسیس ہوتا ہے کہ آپ کس طرح وہاں اپنی پرائیویٹ اور پبلک کی بنا سکتے ہیں. وہاں پرائیویٹ اور پبلک کی بنائیں، اور صرف پبلک کی اس کو سبمٹ کر دیں گے. پرائیویٹ آپ کو وہ سبمٹ کرنے نہیں دے گا، پرائیویٹ آپ اپنے پاس رکھیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کو پھر اپنے سرور پہ ہی رکھیں گے، ویب سرور پہ اسی جگہ پہ. ٹھیک ہے، تو میری پرائیویٹ کی بھی ہوگی، تو اگر سسٹم میں ہوگی، تو اگر میرے سسٹم پر اٹیک کرتا ہے تو میری پرائیویٹ کی، ہاں بھائی اب ظاہر ہے آپ نے اپنے سسٹم کو بھی تو بچانا ہے، اسی لیے تو اس کو یہ رجسٹری میں کہیں پڑی ہوئی ہوتی ہے، آپ کو سیکیورلی رکھنا پڑتا ہے، ورنہ یہ پرائیویٹ کی بھی کوئی آپ کے سسٹم سے ہیک کر سکتا ہے. ہاں، آپ نے اپنے سسٹم میں فائر والز لگانی ہوتی ہیں بھائی، تاکہ غیر ضروری لوگ آپ کے سسٹم کو ایکسیس نہ کر سکیں. ٹھیک ہے، اس ریکارڈنگ کو جا کے ایک دفعہ اور سننا، تاکہ یہ کنفیوزنگ ہو جاتے ہیں بعض دفعہ. ٹھیک ہے، ایک بات میں آپ کو مزے کی بتاؤں کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ بنائی اور آپ کو چاہیے تھا سرٹیفکیٹ. آپ اس سرٹیفکیٹ کو خریدنے کے لیے ایک تھرڈ پارٹی کے پاس گئے.
حالانکہ وہ سرٹیفکیٹ آپ اپنے سرور پہ خود بھی بنا سکتے ہیں. ونڈوز سرور پہ، ونڈوز سرور کوئی بھی سرور مشین ہو، اس پہ آپشن ہوتا ہے، اسٹارٹ میں جائیں گے، سرٹیفکیٹ اتھارٹیز میں، سرٹیفکیٹس میں آپ کو آپشن مل جائے. آپ وہی سرٹیفکیٹ جو ویب سائٹ میں نے آپ کو ابھی دکھایا تھا سسکو کا، وہ آپ خود بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور خود جنریٹ کریں گے تو اس میں آپ اپنی، جس طرح آپ نے اپنی پرائیویٹ اور پبلک کی بنائی تھی، پرائیویٹ اپنے پاس رکھی، پبلک اس کو دے دی. اس نے سرٹیفکیٹ بنایا اور پبلک کی اس سرٹیفکیٹ میں لگا دی اور اپنی سگنیچر کر کے بھیج دیا. لیکن بھائی یہ کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں اپنے سرور پہ. وہ سرٹیفکیٹ جو اس نے بنایا ہے، بالکل اسی طرح کہ آپ ایچ ایس سی سے اپنے آپ کو رجسٹر کریں، یا وہ ڈگری آپ خود اپنے آپ سے دینا شروع کر دیں. تو آپ ایچ ایس سی سے کیوں اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں؟ بالکل اسی لیے کیونکہ یہ آپ پہ بھروسہ کر سکے. بالکل اسی طرح وہ سرٹیفکیٹ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ایشور میں پھر آپ کا نام ہوگا. جب آپ کا نام ہوگا، آپ کی ویب سائٹ ہے abcikra.com، آپ نے خود ہی سرٹیفکیٹ بنایا اور اپنا ایشور میں اپنا نام ڈال دیا، یعنی اپنی اس سرٹیفکیٹ کو اپنی پرائیویٹ کی سے ہی لاک کر دیا، جس طرح اس نے اپنی پرائیویٹ کی سے لاک کیا تھا. تو آپ نے اپنی پرائیویٹ کی سے اس کو لاک کر کے اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دی، کسی سے خریدا ہی نہیں، کیونکہ آپ نے کہا میں کیوں $300 خرچ کروں یار، میں خود ہی اپنا سرٹیفکیٹ بنا لیتا ہوں، کیونکہ مجھے سیکیور کرنا ہے نا لنک، مجھے اس کو اپنی پبلک کی ہی تو دینی ہے، تو میں اپنی پبلک کی دے دوں گا اس کو سرٹیفکیٹ میں ڈال کے. لیکن یہ اس کو صرف پبلک کی نہیں چاہیے آپ کی، اس کو بھروسہ بھی چاہیے، آپ کو ٹرسٹ بھی تو اس نے ڈیولپ کرنا ہے. اور دوسرے کہ جب آپ اپنی سرٹیفکیٹ میں اپنا نام ڈالیں گے abcikra.com، تو کیا abcikra.com اس کلائنٹ کے براؤزر میں اس لسٹ میں ہوگا کیا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس لسٹ میں تو وہی سروس پرووائڈرز ہوں گے جو کہ ریناؤنڈ ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو مائکروسافٹ پہ اور گوگل پہ اور اس میں اپنے آپ کو رجسٹر کیا ہوا ہے، جس کے وہ باقاعدہ پیسے دیتے ہوں گے. تو اس نے آپ سے سرٹیفکیٹ مانگا، آپ نے اپنا بنایا وہ سرٹیفکیٹ اس کو پکڑا دیا، اس نے اپنی لسٹ میں جب چیک کیا تو وہ سرٹیفکیٹ اس کو ملا ہی نہیں. جب وہ سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا تو یہ کھٹ سے اس کو کہے گا تم سیکیور نہیں ہو بھائی، تم نان سیکیور ہو، اور نان سیکیور بڑا بڑا لکھا آ جائے گا. تو کوئی بھی پھر آپ کی ویب سائٹ ظاہر ہے وہ شخص پھر آپ کی ویب سائٹ پہ ٹرانزیکشن نہیں کرے گا، تو آپ کی کوئی چیز نہیں بکے گی. تو صرف چیزوں کو آپ نے چونکہ بیچنا ہے، اپنے وزٹرز کو اپنی سائٹ پہ لانا ہے، اس سرٹیفکیٹ کو آپ کسی اچھے ادارے سے خریدیں گے، اس کا نام ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا نام ہوگا تو یہ اس نام کو اپنی لسٹ میں دیکھے گا اور دیکھے گا ہاں یار یہ اس نے صحیح بندے سے خریدا ہے. اپنا سرٹیفکیٹ جو آپ خود بناتے ہیں اس کو سیلف سائن سرٹیفکیٹ کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے یہ ایس ایس ایل تھرڈ پارٹی سرٹیفکیٹ ہے، یعنی آپ نے کسی تھرڈ پارٹی سے خریدا ہے. اپنا سرٹیفکیٹ انکرپشن تو پرووائڈ کر دے گا، کیونکہ آپ نے پرائیویٹ اور پبلک کی تو بنائی تھی نا، اور سرٹیفکیٹ میں اپنی پبلک کی بھی ڈالی تھی، تو اس کو پبلک کی تو مل جائے گی. تو اگر ٹرانزیکشن کی بات کی حد تک بات رکھی جائے تو سیکیور ٹرانزیکشن ہوگی. لیکن یہ بھروسہ کیوں کرے گا اس پر؟ اس کے نام کی وجہ سے، اس کا نام اس کی لسٹ میں ہوگا ہی نہیں، تو اسٹل وہ نان سیکیور ہی کہے گا ویب سائٹ کو. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. سیلف سائن سرٹیفکیٹ پہ آپ اپنی سیکیور لنک تو بنا سکتے ہیں، لیکن ٹرانزیکشن سے ادھر ادھر کر سکتے ہیں، لیکن یہ شخص بھروسہ نہیں کرے گا آپ پہ کبھی بھی. تو یہ براؤزر آپ کو نان سیکیور ہی کہے گا ہمیشہ. ٹھیک ہے، تو آپ کی جو مین ویب سائٹ ہے نا جس پہ لوگوں نے آنا ہوتا ہے، اس کو آپ لازمی کسی تھرڈ پارٹی سے رجسٹر کرائیں. ہاں اگر آپ کی کوئی انٹرنل ویب سائٹ ہے جیسے ILMS ہے .edu.pk، اب وہ صرف ویب سائٹ ہے یوزرز کے لیے، جو کہ اسٹوڈنٹس ہیں یہاں کے، اس کے لیے سرٹیفکیٹ آپ خود بنا لیں اور اپنا اقرا کا نام ڈالیں گے اس میں، اور اس نام کو پھر آپ یعنی ہر اسٹوڈنٹ سے یا اسٹوڈنٹس کے براؤزر میں آپ اس کو ایڈ کرا لیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یار ILMS سے میرے اپنے اقرا کے اسٹوڈنٹس نہیں ایکسس کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے تو بے شک وہ نان سیکیور بھی ہے، وہ پھر بھی اس پہ بھروسہ کریں گے. لیکن کوئی باہر کا آدمی ہوگا وہ کبھی بھروسہ نہیں کرے گا، پھر وہ کبھی ٹرانزیکشنز نہیں کرے گا. پہلے اقرا کی جو مین ویب سائٹ تھی اس میں ILMS، وہ آخر اب تو ساری دونوں ویب سائٹ سے سیکیور ہے، سرٹیفکیٹس لیے ہوئے انہوں نے.
چلے بھی کوئی سوال ہے تو پوچھیے، تو پھر ہم ختم کریں گے اس کو. اس کی ریکارڈنگ پڑھ لیں، سن لینا جا کر کہ ریکارڈنگ میں کیا کیا میں نے بولا ہے. تو آج ہم یہیں تک رکھیں گے. پھر کوئی سوال ہے کسی کا؟ یہ تھے ایس ایس ایل سرٹیفکیٹس. ٹھیک ہے بھائی، تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ کلاس میں آپ کا مڈ ٹرم مجھے سوری وہ ہو جائے گا آورلی 2، اور اس کے بعد اور اس میں آج تک جتنا بھی پڑھا دیا ہے وہ سب آ جائے گا. آج تک جتنا بھی کرا دیا بھائی سب سب شامل ہے اس میں. یہ سمجھ لو کہ آورلی کے بعد جو میں نے ٹاپک کرائے، آورلی 1 کے بعد جو ٹاپک کرائے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک آدھ پارٹ میں اس سے پچھلی چیزوں کو بھی دوں گا، لیکن یہ زیادہ امپورٹنٹ جو پچھلی 2 کلاسوں میں پڑھے ہم نے، اس میں سے زیادہ بنے گا. 10 نمبر کا تو ہے کیونکہ پچھلا والا 15 کا تھا. ٹھیک ہے بھائی، تھینک یو ویری مچ. ہم یہیں تک رکھتے ہیں اس کو.